बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर साहब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? चलें जी, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि 6 बजे के बाद या 6 बजे से ही अपलोडिंग कर दूँ नावल्स की, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मिले थे कि मैंने कहा था टाइम चेंज कर दूँ, इतने व्यूज़ नहीं होते ना। तो फिर आप सब ने कहा कि नहीं, 6 बजे के बाद वाला टाइम ठीक है, 6 बजे जो आपकी रूटीन है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी उसी रूटीन पे। कभी कभी नेट दगा दे जाता है, अपलोडिंग रुक जाती है, वरना मेरी पूरी कोशिश होती है कि 6 बजे से पहले पहले ही हर चीज़ रेडी हो और स्केड्यूल्ड मैं कर देती हूँ इसको। फिर जब 6 बजते हैं तो ये साथ ही अपलोड हो जाता है। तो इसके साथ ही मेरे आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें काइंडली। जो मेरे खामोश सब्सक्राइबर हैं वो भी थोड़ा सा आकर चिट चैट कर लिया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद बता दिया करें। और इसके अलावा आज जो मैं नावल पढ़ूंगी वो बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ नावल्स आप कह लें। नबीला अज़ीज़ का ये नावल है। नबीला अज़ीज़ आपको पता है रोमांटिक राइटर हैं, बहुत खूबसूरत इनकी स्टोरीज़ होती हैं, बहुत सबक आमूज़ जिसे आप कह लें। रोमांस के साथ साथ कोई ना कोई लेसन ज़रूर होता है। ये जो स्टोरी है ये विलेज बेस्ड स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। बिगड़ी हुई लड़की है और मजबूर गरीब सा हीरो है जो गांव से अपने भतीजे और भतीजियों को पालने की खातिर, क्योंकि उसके भाई की डेथ हो जाती है तो उनको पालने की खातिर गांव से शहर में जॉब के लिए आता है। तो हीरोइन की जो मदर हैं उनके ऑफिस में ये जॉब करता है। इतनी खूबसूरत स्टोरी है, बहुत प्यारा करैक्टर है हीरो का, बहुत प्यारा करैक्टर है हीरोइन की मदर का भी। और उसके साथ ही जो हीरोइन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुधरती। बेसिकली वो इतनी ज़्यादा ज़िद्दी और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ नहीं होती, लेकिन जो हालात हैं उसके हिसाब से उसे जो दिखाया गया है ना, वो थोड़ा सा उसको शो करता है कि ये थोड़ी बिगड़ी हुई है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। इतनी खूबसूरत ये स्टोरी है कि बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको, लेकिन क्या करूं, थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है आप सबको कि चलो थोड़ा सा स्टोरी के मुतालिक आपको बताऊं, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप इसको सुने। 2 पार्ट्स में ये नावल पढ़ूंगी क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग नावल है और एक दिन में ना मेरे से ये सारी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। सो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अगर आप पहला इसका हिस्सा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काइंडली जब मैं दूसरा और आखिरी हिस्सा अपलोड करूँगी उस पर भी अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये माहनामा किरण में आया था और अभी तक ये इतना पसंदीदा किए जाने वाला नावल है। तमाम लोग इसे अभी भी, मैं तो पता नहीं कितनी मरतबा पढ़ चुकी हूँ इसको, मेरी मदर इतनी मरतबा पढ़ चुकी हैं इसको। बहुत खूबसूरत नावल है। माए ना मुर्दा इश्क, पंजाबी का ये इसका टाइटल है, माए ना मुर्दा इश्क। तो नबीला अज़ीज़ का ये नावल, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने जुआ खेला था और जुआ एक ऐसा खेल है जिसके खिलाड़ी को पसंद नहीं नापसंद किया जाता है, वरना हर खेल के खिलाड़ी को लोग सर आंखों पर बिठाते हैं, उनसे बात करके फ़ख्र महसूस करते हैं, खुश होते हैं। मगर जुए के खिलाड़ी को, जिसे हरफ आम में जुआरी कहा जाता है, लोग पसंद करना तो दूर की बात, देखना भी गवारा नहीं करते, बल्कि नफ़रत और हकारत से मुंह फेर लेते हैं। आखिर क्यों? क्या वो खिलाड़ी नहीं, या फिर वो खेलता है वो खेल नहीं? इन सवालों के जवाब यकीनन वो मांगता अगर वो इस खेल को खेलकर खुश होता। बात तो ये थी कि वो ख़ुद भी ये जुआ खेलकर खुश नहीं था, बावजूद इसके कि वो कामयाब हुआ था और जुआ जीत गया था, मगर फिर भी हारा हुआ लग रहा था। उसके दोनों हाथ खाली थे, उसकी खाली आंखें खाली थी, उसका दिल खाली था। और जब सब कुछ खाली था तो फिर जीत कैसी? लेकिन जब उसने जुआ खेलना शुरू किया था तो अपने हाथों, अपनी आंखों और अपने दिल को मद्देनज़र नहीं रखा था, बस अपने आंगन को सामने रख कर खेल शुरू किया था। उस आंगन को जिसमें उसकी 2 बहनें, एक भावज, एक माँ, 2 भतीजे और एक भतीजी थी। उसे अपने आंगन के भरे पूरे होने की फ़िक्र थी। अपनी ज़ात की तही दामने का कोई अंदेशा नहीं था, या फिर वो जानबूझकर अपने आप को खाली हो जाने के ख़्याल से नज़र चुरा गया था। उसे अपनी ज़ात की कोई परवाह नहीं थी, मगर आज सब कुछ उसी ज़ात पर आ पड़ा था और उसकी अकेली ज़ात बिलबिला रही थी। दिल अलग हारे जाने पर दुहाइयाँ दे रहा था और
وہ نہ اپنا ہارا ہوا دل کسی کو دکھا سکتا تھا، نہ ہی اپنی ذات کی تنہائی اور تہی دامنی بیان کر سکتا تھا، اور یہی بے بس کیفیت اسے اپنے آپ سے بھی بیزار کر رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آئندہ اپنی نام نہاد زندگی کا کیا کرے اور کیا ہوگا۔ اسی ذہنی کشمکش نے اس قدر شکنجے میں جکڑ رکھا تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے صحن کے وسط میں بچھی چارپائی پہ ایک ہی پوزیشن میں لیٹا ہوا ہے، اور تکیہ بنا کے سر کے نیچے رکھے جانا والا بازو سن ہو گیا ہے۔ وہ بڑی گہری اور گمبھیر سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور ان سوچوں کا محور آج صرف اس کی اپنی ذات تھی، اپنا آپ تھا، اپنا دل اور اپنی دنیا تھی۔ وہ دل اور دنیا جو اپنی بساط کے دائرے سے نکل گئے تھے، جنہوں نے اپنے پاؤں اپنی چادر سے زیادہ پھیلا لیے تھے، اور اب اپنی ذات کو ڈھانپنا دشوار ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج کچھ اور سوچا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بہت دیر بعد سوچوں کا یہ تسلسل گہرے نیلے آسمان کی وسطوں میں اڑتے 2 کبوتروں کی جوڑی نے توڑا تھا، اور وہ بے ارادہ ہی ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ 2 پنچھی بلند فضاؤں میں اڑان بھرتے اپنی آزادی کا بھرپور لطف اٹھا رہے تھے۔ دونوں کی سنگت میں مکمل آمادگی، خوشی اور سرشاری کا احساس وہ اتنی دور سے بھی بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ ان کے پر اڑ نہیں رہے تھے، بلکہ رقص کر رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی ہمراہی میں اس قدر خوش تھے کہ اتنی اونچی اڑان بھرتے بھرتے تھک کر زمین پر گرنے کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور نہ ہی آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی تمنا میں ہلکان ہونے کا ارادہ لگتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھی تھے، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ بادلوں سے نیچے اور ہواؤں کے اوپر وہ 2 پنچھی ناچتے گاتے اس کے دل کو پھڑپھڑا کے رکھ گئے تھے۔ اس کے دل میں بھی ہمک ہوئی، کاش وہ بھی ان آزاد پنچھیوں کی طرح بے فکر اور آزاد ہوتا۔ ہر غم، ہر سوچ جھٹک کر انہی معطر اور بلند فضاؤں میں گم ہو جاتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انسان کا کہیں گم ہو جانا اتنا بھی آسان نہیں جتنا کہ ان پرندوں کا۔ اپنی اسی خواہش میں کھو کر ذرا نظر چوکی تھی، اور وہ دونوں پنچھی آسمان کے سینے سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے، یا پھر کہیں آگے نکل گئے تھے۔ اس نے ان کی تلاش میں پورے آسمان کو اپنی متجسس نظروں سے بری طرح کھنگال ڈالا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے، اور وہ پنچھی ہونے کی آرزو کرنے والا وہیں کا وہیں رہ گیا تھا۔ اب وہ تاحد نظر پھیلے نیل کو، آسمان کو مایوسی سے دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا تجسس بجھ سا گیا تھا، جیسے نئے سرے سے کچھ کھو گیا ہو۔ ہائے، تم ابھی تک یہیں لیٹے ہو؟ اماں جی کب اس کی چارپائی کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہ چلا، مگر ان کی آواز پہ چونک گیا تھا۔ نظر آسمان کی وسعتوں سے ہٹ گئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کی خالی نظروں کو دیکھ کر تشویش سے جھک کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن پیشانی ٹھنڈی تھی، بالکل اس کی قسمت کی طرح۔ وہ کچھ بھی کہے بنا اٹھ گیا تھا، مگر اپنے سن ہوتے بازو کو حرکت دی تو کافی تکلیف ہوئی تھی۔ چارپائی کی رسیاں اس کے بازو پہ نقش ہو چکی تھیں، یوں لگ رہا تھا جسم میں پیوست ہو گئی ہوں۔ اماں جی نے بے ساختہ اس کے بازو پہ نرمی سے ہاتھ پھیر کر سہلایا تھا۔ جب سے میں گئی ہوں تم ایک ہی کروٹ لیٹے رہے، کیا سو گئے تھے؟ شاید۔ وہ محض ایک لفظ کہتا ہوا جوتے پہن کر باہر نکل گیا تھا، لیکن اندر کہیں دل کہہ رہا تھا، سویا کب ہوں اماں، ابھی تو جاگا ہوں۔ مگر اماں کے سامنے کہہ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ وہ تو ابھی تک لا علم تھی کہ ان کے سامنے ان کی آنکھوں تلے کیا کچھ ہو چکا ہے، اور وہ پھر بھی بے خبر ہے، لیکن بتانے سے بھلا حاصل ہی کیا ہوتا؟ الٹا اسے یہ جوا کھیلنے کے نتیجے میں ان کی ڈانٹ پھٹکار اور سرزنشی سننا پڑتی، جو فی الوقت وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ہر چیز سے بیزار و جھنجھلایا ہوا پھر رہا تھا۔ شام اپنا آنچل کائنات کے حسین و دلکش مکھڑے پر پھیلاتی جا رہی تھی۔ آسمان کے ہونٹ غروب آفتاب کی دہکتی لالی اتر جانے کے بعد سیاہی مائل ہونے لگے تھے۔ ماحول پہ چھانے والی تاریکی ہر دل کو اداسیوں سے بھرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پرندوں کی اڑانیں دھیمی پڑ چکی تھیں، اور جانور تھکن کے احساس سے اپنی گردنیں خم کر چکے تھے۔ وہ ابھی گلی میں ہی تھا جب مسجد میں مؤذن نے اذان دینے کے لیے اسپیکر کو ہلکے سے انگلی کی ضرب سے بجایا تھا۔ یہ اسپیکر کی کارکردگی چیک کرنے کا انداز ہوتا تھا کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔ پھر گاؤں کے پرسکوت ماحول میں اذان کی پکار گونجی تھی۔ وہ تو پہلے ہی مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اب اس پکار پر قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی
کئی مرد حضرات بھی گھروں سے نکل چکے تھے۔ نماز ادا کرنے کی ہمک میں ان کے قدموں کی چاپ گلیوں سے ہوتی ہوئی مسجد کی سمت بڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم، مسجد کے دروازے پہ ہی اسے عارف مل گیا تھا۔ وعلیکم السلام، تم آج بھی یہیں ہو؟ شہر نہیں گئے؟ عارف فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ دونوں کافی گہرے دوست تھے۔ گاؤں کے اسکول اور مدرسے سے لے کر کالج تک ساتھ ہی پڑھا تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے کے مزاج آشنا تھے۔ بھرجائی نے میکے جانا تھا، اس لیے مجھے روک لیا۔ صبح چلا جاؤں گا، چھٹی بھی ختم ہو چکی ہے، وہ عارف کو جواب دیتا جوتے اتار کر وضو کرنے کے لیے بنائی جانے والی جگہ پہ آ بیٹھا تھا جہاں اور بھی لوگ وضو کرنے میں مصروف تھے۔ عارف بھی اس کے برابر بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نماز ادا کرنے کے لیے تمام صفیں کھڑی ہو گئی تھیں۔ مسجد کے امام صاحب سب سے آگے کھڑے تھے۔ دعا کے بعد نماز کی نیت باندھ لی گئی تھی۔ مسجد کے احاطے میں سب کے منہ سے ایک ساتھ ادا ہونے والی اللہ اکبر کی آواز نے دن رات کی گردش اور بے سکون دلوں کو ایک دم سے پرسکون کر دیا تھا۔ جیسے اللہ نے ہر ذی نفس پہ اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ دیا ہو اور ہر ایک کو انجانا سا قرار آ جائے۔ اس وقت سب کے سامنے اللہ کی پاک ذات تھی اور اللہ کے سامنے اس کے بندے۔ صاحب آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ وہ بھی سو کر اٹھا ہی تھا کہ میڈم کا پیغام رساں بھی پہنچ گیا تھا اور اسے سخت بیزاری اور الجھن ہوئی تھی۔ میں شاور لے لوں، پھر آتا ہوں، اس نے اپنی کوفت کو ضبط کرتے ہوئے آہستگی سے کہہ کر وارڈروب کھولا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ ملازم پیغام کا جواب لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے شاور لیا، کپڑے بدلے، بال سنوارے اور اپنے آپ کو میڈم کی کسی نئے حکم کے لیے تیار کرتا انیکسی کا احاطہ عبور کر کے بنگلے کے مرکزی حصے میں آ گیا تھا۔ یہ حصہ جنت کے ٹکڑے سے کم نہیں تھا۔ بے شک انیکسی بھی بے حد لگژری تھی، لیکن اس مرکزی حصے کی ترتیب و تعمیر پہ کروڑوں کی لاگت آ چکی تھی اور اس بنگلے کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہر ملک سے قیمتی اور نادر اشیاء کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے لان کو سجانے کے لیے انواع اقسام کے پھول پودوں سے آرائش کی گئی تھی۔ اور حقیقتاً یہ لان اس قدر خوبصورت تھا کہ پہلی مرتبہ اس گھر میں داخل ہونے والا چند ثانیہ مبہوت ہو کے رہ جاتا اور پل کے جھپکانا بھول جاتا تھا۔ لیکن وہ جب پہلی بار یہاں آیا تھا تو مبہوت ہوا تھا اور نہ ہی آنکھیں پھیلا پھیلا کر اس کی خوبصورتی کا یقین کیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس حقیقت کے یقین سے پہلے ہی مالا مال تھا۔ اسے گھر کے مکینوں سے مل کر ہی گھر کے در و دیوار کی مالیت کا اندازہ بآسانی ہو گیا تھا۔ وہ لان کی سیڑھیاں طے کرتا مضبوط چنیوٹی لکڑی کے دروازے کو دھکیل کر چمکتی دمکتی راہداری میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ راہداری بے حد مختصر سی، البتہ مختصر سی راہداری کے آگے وسیع و عریض لگژری ڈرائنگ روم کی حدود شروع ہو جاتی تھی، جس کو آرکیٹیکٹ کی مہارت نے بیک وقت کئی حصوں کی شکل میں دی تھی اور ہر حصے کی سجاوٹ ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھی۔ کہیں سندھی کلچر کی جھلک تھی تو کہیں امریکن سٹائل کی چھپ نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ ملازمہ بھی نازل ہو گئی تھی۔ صاحب، میڈم نے آپ کو ڈائننگ روم میں بلایا ہے۔ ملازمہ کی اطلاع پہ مجبوراً ڈائننگ روم کا رخ کرنا پڑا تھا۔ السلام علیکم، میڈم ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے سلام کا جواب دے کر اپنے مقابل والی کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ بیٹھو، آپ ناشتہ کر لیں، میں باہر آپ کا انتظار کر لیتا ہوں۔ ارے چھوڑو تکلف، بیٹھو میرے ساتھ ناشتہ کرو، انہوں نے خفگی سے کہا اور دوبارہ ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ تھینکس، میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ میڈم کے اس التفات سے بچنے کے لیے اسے صبح ہی صبح جھوٹ بولنا پڑا۔ اتنی جلدی؟ وہ حیران ہوئی۔ جی ابھی کر کے آیا ہوں، وہ کافی پرتکلف سے انداز میں بول رہا تھا۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کل رات تم اتنی دیر سے کیوں آئے تھے؟ گھر میں سب خیریت تھی نا؟ انداز اپنائیت سے لبریز تھا بلکہ چھلکا پڑ رہا تھا۔ بس خیریت تھی، بے حد دو ٹوک جواب تھا۔ اب تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں، پھر اتنے اداس اور سنجیدہ سے کیوں ہو؟ خوش رہا کرو میری جان، خوشی تو خود ایک نعمت ہے، انہوں نے بڑے پیار سے کہا تھا اور وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ کتنی آسانی اور بے فکری سے وہ خوشی کا درس دے رہی تھی۔ وہ جواباً کافی دیر تک خاموش ہی رہا تھا، تب میڈم کو اس کی چپ کا ذرا سا احساس ہوا تھا۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں۔ آفس کب جوائن کر رہے ہو؟ ابھی آفس کے لیے ہی نکلنے والا تھا۔ اوہ، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ میں آج 10 بجے کی فلائٹ سے انگلینڈ جا رہی ہوں۔ یقیناً تمہیں معلوم تو ہوگا، دراصل میں چاہتی ہوں کہ تم آفس کے ساتھ ساتھ گھر کا دھیان بھی رکھو۔ بے شک سارا خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن پھر بھی میرے دل کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ لیکن میڈم، اس سے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں جانتی ہوں یہ سب اضافی ذمہ داریاں ہیں، تم اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہو، لیکن پھر بھی تم اسے میری ریکویسٹ یا میری مجبوری سمجھ لو۔ اس کے لیے میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔
محض چند دن کی بات ہے، میری واپسی تک انتظار کرو، پھر سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے سامنے بیٹھی میٹھی چھری میڈم کیشور جہانیاں بات ہی کچھ اس انداز سے کرتی تھی کہ سامنے والا اختلاف کے باوجود ان کے لب و لہجے کی بھینٹ چڑھ جاتا تھا اور کچھ کہنے کا ارادہ بس ارادہ ہی رہ جاتا تھا۔ وہ بھی اس وقت کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا، حالانکہ بہت کچھ کہنے کی خواہش دل میں موزور ہوئی جا رہی تھی، مگر اب بول کر بھرم گنوانے کا کیا فائدہ تھا؟ جب اتنے کڑے دن گزار لیے تھے تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ محض تکلف رہ گیا تھا، بلکہ تکلف تو پہلے دن سے تھا۔ اب تو اس تکلف کی آخری سانسیں گنی جا رہی تھی۔ آپ کی واپسی کب تک ممکن ہوگی؟ اس نے میڈم کو اٹھتے دیکھا تو خود بھی کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے لگ ہی جائیں گے، دعا کرو ڈیلنگز کامیاب ہو جائیں۔ ان کی ملازمہ ان کا بیگ، موبائل، ٹکٹ اور پاسپورٹ وغیرہ ہاتھ میں لیے تیار کھڑی تھی۔ انہیں ایئرپورٹ پہ کسی سے ملنا تھا، اس لیے گھر سے جلدی نکل رہی تھی۔ اوکے، اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح تمام رسپانسبلٹی تم پہ ہے، خیال رکھنا، اور اگر چاہو تو کچھ عرصے کے لیے نیکسی سے یہاں شفٹ ہو جاؤ، دیکھ بھال میں آسانی رہے گی۔ ادروائز ایز یو وش اینڈ گڈ بائی ڈیئر ڈارلنگ۔ وہ پاس سے گزرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر اس کا گال چھو کر چلی گئی تھی اور وہ غصے اور بے بسی سے بھر گیا تھا۔ اس نے بہت زور کی ٹھوکر ڈائننگ چیئر کو دے ماری تھی۔ رسپانسبلٹی، اس کا دل چاہ رہا تھا اس گھر کو کھڑے کھڑے تہس نہس کر کے رکھ دے، ہر چیز توڑ پھوڑ ڈالے، لیکن ایسا ممکن کہاں تھا بھلا؟ یہ گھر آخر میڈم کیشور جہانیاں کا تھا، اور وہ میڈم کیشور جہانیاں کا غلام کچھ ایسا ویسا تو وہ پہلے نہیں کر سکا تھا جب اس پہ قربتوں کی ذمہ داری تھی۔ اب تو پھر بھی تکلفات کی دیواریں سر بلند کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ سارے کارڈز ہاتھوں سے پھینک چکا تھا اور کھیل کا دورانیہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور فیصلے کے اختیارات میڈم کیشور جہانیاں کے پاس تھے۔ چاہے جوکر کو کنگ بنا دیتی، چاہے کوئن کو کنیز، یہ سب ان کی مرضی تھی۔ وہ خود پہ ضبط کرتا باہر نکل آیا تھا اور اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اس کی نظر اچانک ٹیرس کی سمت اٹھی تھی۔ رباب جہانیاں اپنے سیاہ سلکی شولڈر کٹ بالوں میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے سیل فون کان سے لگائے کسی سے باتیں کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چہل قدمی میں مصروف تھی۔ اس کا دل مزید جل اٹھا تھا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک دم سے گاڑی سٹارٹ کی تھی، یہاں تک کہ ٹائر بڑے زور سے چرچرائے تھے اور اب ٹھٹکنے کی باری رباب جہانیاں کی تھی۔ اس نے حیرت سے گیٹ سے فراٹے بھرتی گاڑی کو نکلتے دیکھا۔ سکندر، یہ کب آیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جس کسی سے بھی بات کر رہی تھی اس سے بات کرنا بھول چکی تھی۔ اس کی توجہ کی تنابیں کسی اور سمت مڑ چکی تھیں اور وہ نظروں سے اوجھل ہو جانے والی گاڑی کے ڈرائیور کو سوچے جا رہی تھی۔ وہ یقیناً اپنے آپے میں نہیں تھا، ورنہ یہ تیور اس کے تو نہیں تھے۔ وہ تو بہت ٹھنڈا آدمی تھا۔ اے رباب، رک، وہ دیکھ تیرا زاہد کھڑا ہے۔ اس کے برابر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اس کی جگری یار کوکی نے بے ساختہ زور سے کہا تھا، اور رباب نے براؤن گلاسز کے باوجود تعجب آمیز نظروں سے کوکی کو دیکھا تھا۔ میرا زاہد؟ نگاہوں کے ساتھ ساتھ لب بھی سوالیہ ہو گئے تھے۔ ہاں، تمہارا زاہد۔ گاڑی ذرا بیک کرو، پھر دیکھو تمہارا زاہد کون ہے۔ کوکی کے عجیب و غریب انداز و ذومعنی بات سے وہ الجھ گئی تھی اور گاڑی کو ریورس کیا تھا جب اس کی بلیک چمچماتی سلون پیچھے سرکتی ہوئی سلور کلر گاڑی کے بالکل برابر آ کے رکی تو ماتھے پہ نمودار ہونے والی شکنیں بکھر کر ہموار ہو گئی تھیں۔ اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اور وہ جو گاڑی کے انجن پہ جھکا ہوا اس کی خرابی کا سرا تلاش کر رہا تھا، ہارن کی آواز پہ فوراً سیدھا ہوا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ اس نے گاڑی کا شیشہ فولڈ کرتے ہوئے استفسار کیا تھا اور گلاسز آنکھوں سے ہٹا کر بالوں میں اٹکا لیے تھے۔ پتہ نہیں، اچانک انجن بند ہو گیا ہے۔ کافی لیا دیا سا انداز تھا۔ تو دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ گھر چلے جائیں اور ڈرائیور کو بھیج دیں۔ رباب اس کی پسینے سے بھیگی شرٹ دیکھ چکی تھی اور اس کی پیشانی اور کمپٹی سے بہتے پسینے کے قطرے بھی اس کی نظروں سے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ وہ شرٹ کی آستین فولڈ کیے ہوئے تھا اور ہاتھ میں سبز رنگ کا اسکریو ڈرائیور دبا ہوا تھا۔ موٹر مکینک کو کال کیا ہے؟ ابھی کوئی آ جائے گا، وہ اپنی کلائی موڑ کر گھڑی دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بلیک چمڑے کی چین میں سلور ڈائل والی گھڑی اس کی مضبوط مردانہ کلائی پہ کافی سختی سے بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے کہیں جانا ہے تو آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتی ہوں، رباب نے اسے آفر کی تھی، جبکہ کوکی نے اس کا متفکر سا انداز دیکھ کر اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل روکا تھا۔ نو تھینکس، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ اپنے سابقہ نپے تلے لہجے میں کہہ کر جان چھڑانے والے تاثرات طاری کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ بیزاری واضح نظر آ رہی تھی۔ لیکن آپ اتنی دیر دھوپ میں کیسے؟ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ وہ پلٹ کر دوبارہ اپنی گاڑی کی سمت چلا گیا تھا
اور کوکی کی وہ مشکل روکی جانے والی ہنسی بے قابو ہو گئی تھی۔ رباب کا چہرہ غصے اور حد تک کے احساس سے تب کر لال ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دم سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیا تھا، چہرے کے نقوش میں تناؤ آ گیا تھا، وہ غبارے کی طرح بھر گئی تھی اور اس کا پھٹنا یقینی ہو چکا تھا۔ گاڑی ہواؤں سے شرط باندھ چکی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کتنا پارسا ہے، پھر بھی اسے آفر کر رہی ہو، وہ بھی دو لڑکیوں کی موجودگی میں۔ ویسے یار مجھے اس کی پارسائی کا یقین ہو گیا ہے، وہ سچ مچ بڑا پکا زاہد ہے۔ کوکی کی باتیں رباب کو مزید تپا رہی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر کوکی کو دیکھا تو وہ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر چپکی ہو بیٹھی تھی۔ کچھ کہہ کر ایکسیڈنٹ کروانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ گھر آ کر اس نے وہ اٹھا پٹک مچائی کہ کوکی نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ آتے ہی اپنی سینڈل، اپنا بیگ، اپنے گلاسز، اپنا سیل فون، حتیٰ کہ ڈرائنگ روم میں رکھے کوشنز اور کرسٹل کے قیمتی ڈیکوریشن پیسز بھی اٹھا کر ڈھیر کرتی جا رہی تھی۔ مجبوراً کوکی کو مداخلت کرنا پڑی تھی۔ آخر کس چیز کا غصہ ہے تمہیں؟ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، تمہارے لیے تم خود اہم ہو، پھر یہ سب کیا ہے؟ کوکی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کوکی، مجھے کسی بھی چیز کی اب بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس شخص کی پرواہ ہے۔ جتنی میں اپنے لیے اہم ہوں، اتنا ہی یہ شخص بھی میرے لیے اہم ہو چکا ہے۔ میں اس کے ایک جیسے رویے سے پاگل ہو جاتی ہوں۔ وہ کتنی آسانی سے مجھے اگنور کر دیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ کبھی بھی میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ کیا میں لڑکی نہیں ہوں یا پھر وہ مرد نہیں ہے؟ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی اور کوکی کی رگیں شرارت بھڑک اٹھی۔ یہ تو تم دونوں کو ہی معلوم ہوگا کہ تم لڑکی نہیں ہو یا وہ مرد نہیں ہے۔ ویسے یار آپس کی بات ہے، مسئلہ کافی غور طلب ہے، یقیناً کوئی چکر۔ اسٹاپ اٹ ایڈیٹ، میں نے تمہیں مذاق اڑانے کا نہیں کہا، اس سے چیخ کر کہا۔ اوکے محترمہ، آپ چیخ چلا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں، میں اپنے گھر چلتی ہوں، خواہ مجھے ساتھ لا کر ذلیل کیا۔ اللہ حافظ، کوکی آف موڈ کے ساتھ کہتی اپنے سینڈل پہن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ، وہ پیچھے سے چلائی۔ اسے پتہ تھا کہ کوکی کہیں نہیں جائے گی اور سچ مچ وہ کہیں نہیں گئی تھی، بلکہ کچن میں جا کر ملازمہ سے کھانا لگوانے لگی، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کھانا کھا کر بیڈ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، اور وہ وہی زاہد نامہ کھول رکھا تھا جو آج کل رباب جہانیہ کی دھڑکنوں پہ چھایا ہوا تھا۔ وہ سوتے جاگتے اسے ہی سوچ رہی تھی، اور اپنی ان سوچوں کو وہ صرف کوکی کے سامنے کھول کے رکھ سکتی تھی۔ اپنی ماں یا پھر اس شخص کے سامنے کچھ کہنے کا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا اس میں قطعی حوصلہ نہیں تھا۔ نہ جانے انا آڑے آ جاتی تھی یا اپنی ذات کا بھرم روک لیتا تھا کہ وہ اتنی سرکش ہونے کے باوجود بے بس ہو جاتی تھی۔ اس شخص کی طرف سے انکار کا سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ جاتی تھی۔ وہ آج کل مضطرب تھی، اضطراب اس کی انگلیوں کی پوروں سے رگوں میں بہتے لہو تک حلول کر گیا تھا، اسے اپنے ہی دل نے مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ تم اپنی ماما سے بات کیوں نہیں کرتی؟ بالآخر کوکی بھی سنجیدہ ٹریک پہ آ گئی تھی۔ ماما سے بات کروں بھی تو کیا؟ اگر وہ خود ہی انکاری ہو گیا تو پھر میرا بھرم بھی ٹوٹے گا، اور یہ کم بخت بھی۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو اس کے سینے میں رہ کر بھی کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا۔ کچھ عرصے سے اس کی تال ہی بدلی ہوئی تھی، دھڑکنوں میں کسی کا نام رقص کرتا تھا۔ لیکن رباب، یہ ٹوٹے جانے کا خدشہ کب تک پال کے بیٹھی رہو گی؟ پوری زندگی کا سوال ہے، ذرا سی بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کوکی اسے کسی ایک فریق کے سامنے اظہار پر اکسا رہی تھی۔ وہ سب بھی ٹھیک ہے، لیکن کوکی، اگر اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی نم گوشہ ہوتا تو وہ ضرور کچھ تو کہتا، کوئی اظہار ہی کر دیتا، کوئی ہلکا سا اشارہ ہی دے دیتا، کم از کم نظروں سے ہی کچھ کہہ دیتا۔ لیکن وہ کہتا بھی کیسے؟ اس نے تو کبھی مجھے نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں، بھلا اشارہ کیسے دیتا؟ وہ خود ہی افسردگی سے سوال جواب کر رہی تھی۔ کوکی کا ٹریک پھر سے نان سیریس ہو گیا تھا۔ تو تمہیں نظر بھر کے نہ دیکھنے کا افسوس ہے؟ ہاں کوکی، افسوس ہوتا ہے، وہ بھی اس شخص کے نہ دیکھنے کا جس کے سوا ہمیں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، جس کے سوا ہم کسی اور کو دیکھنا اپنی نظر کا زیاں سمجھتے ہیں، اور جس کو دیکھنے کے لیے ہماری سیدھی سادی نظریں بار بار بھٹک جاتی ہیں۔ میں بیٹھے بیٹھے اسے نہ جانے کتنی بار دیکھ لیتی ہوں، اس کے چہرے کا ایک ایک نقش میرے دل پہ نقش ہو چکا ہے، اور اس کے بازو پہ لگے اسٹیچز کے نشان مجھے ازبر ہیں۔ اس کی ہر حرکت سے واقف ہوں، اور ایسے میں جب وہ مجھے ہی دیکھنے سے گریز کرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر میں چاہتی ہوں وہ بھی مجھے میری طرح ہی بے قرار نظروں سے دیکھے، اور مجھے دیکھ کر اسے قرار آ جائے، اس کا سکون میری ذات سے وابستہ ہو، سانس میں لوں اور جیے وہ۔ کہتے کہتے رباب کا لہجہ جذبات کے گداز سے معمور ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی شدت کی گہرائی کی چھلک دیکھ چکی تھی جب ہی ہلکا سا کنکر پھینکا تھا۔
اگر تمہاری ماما یا پھر اس زاہد کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی تو دونوں میں سے کسی ایک نے یا پھر دونوں نے ہی اختلاف کیا تو کوکی اس منہ زور ندی کی شوریدہ سری دیکھنا چاہتی تھی۔ میری زندگی اس شخص کی سانسوں میں ہے اور اس سے آگے سوچنا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ رباب کا لہجہ اس دفعہ بے حد مضبوط تھا اور کوکی چپ ہو کے رہ گئی تھی کیونکہ اس ندی کی شوریدہ سری میں پاگل ہو جانے یا پاگل کر دینے کے اٹل عزائم تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے پورے شہر میں نو ویکینسی کے بورڈ آویزاں ہو گئے ہوں، کسی کو کسی ملازم کی ضرورت ہی نہ رہی ہو، جیسے لوگوں نے اپنے کام خود کرنا شروع کر دیے ہوں یا پھر کوئی کام کرنے کے لیے رہا ہی نہ ہو، اور روزگار کی تلاش میں نکلنے والوں کے لیے مایوسی ان کا نصیب بنی کھڑی تھی۔ جس کے ہاتھ میں بیلچہ اور تیشہ تھا وہ بھی بے روزگار تھا، اور جس کے ہاتھ میں ڈگریوں سے بھری فائل اور ذہانت کی صنعت تھی وہ بھی بے روزگار اور بیکار پھر رہا تھا، اور ان بے روزگاروں میں وہ بھی شامل تھا۔ وہ بھی صبح 7 بجے نکلتا اور رات گئے تک نوکری کی تلاش میں سرگردہ رہتا تھا۔ اس کا ایک ایک دن اس پہ بھاری گزر رہا تھا۔ اس کے گھر میں ایک روپے کی بھی سخت ضرورت تھی، اور اس ضرورت کے لیے وہ کسی پیون کسی سویپر کی نوکری کرنے کے لیے بھی تیار تھا، مگر ملتی بھی تو تب نہ۔ ہر دن کے اختتام پہ وہ اس قدر فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا تھا کہ اپنی فائل کو پھاڑ کر پھینک دینے کو جی چاہتا تھا، اور وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر اسی فائل سے نوکری ملنے کی آس نہ بندھی ہوتی۔ 1-2 جگہ پہ انٹرویو بھی دے چکا تھا، مگر پیدل چلتے چلتے وہ نہ جانے کتنی دور آ گیا تھا کہ اسے اتنی مسافت طے کرنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا، لیکن لاشعوری طور پر یقیناً وہ تھک چکا تھا جب ہی بے دھیانی کے باوجود فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا اور ہاتھ پہ پکڑی فائل سائڈ پہ رکھ دی۔ چہرہ جھکا ہوا تھا اور نظر اپنے سیاہ بوٹوں پہ تھی جو گرد آلود ہو رہے تھے، اور وہ اسی گرد کو دیکھے گیا۔ انسان کا اور دھول کا رشتہ کیسا ہے آخر؟ زندہ ہو تو قدموں سے لپٹی رہتی ہے، مر جائے تو چہرے پہ آ جاتی ہے۔ پہلے انسان دھول کو رونتا ہے، پھر دھول انسان کو رونتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ تعلق کیسا ہے؟ وہ عجیب سی بات میں الجھنے لگا تھا۔ ہوا بہت تیز ہو رہی تھی اور سائے ڈھل رہے تھے۔ سڑکوں پہ گہما گہمی بڑھ رہی تھی، مگر یہ سڑک معروف شاہراہ نہیں تھی، اس لیے گاڑیوں کا گزر شاذ و نادر ہی ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی جو گزر رہی تھی وہ تیز ہوا کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی دھول اڑا رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ دھول اتنی تھی نہیں جتنی وہ محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دور گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے اور پھر نسوانی آوازوں اور کھلکھلاہٹوں کی کھنک فضا میں شریک ہونے لگی تھی۔ اس نے یوں ہی سرسری انداز سے سر اٹھا کر آوازوں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ کچھ فاصلے پہ 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور ایک گاڑی کے بونٹ پہ 3-4 لڑکیاں بڑے آزادانہ انداز میں بیٹھی تھیں۔ 1-2 کے ہاتھ میں چمکتے ریپر میں پیکنگ شدہ ڈبے تھے جو یقیناً گفٹس تھے، شاید ان میں سے کسی کی آج برتھ ڈے تھی اور وہ یہاں شہر کے ہنگاموں سے دور برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی غرض سے آئی تھیں۔ اس نے ان خوشیوں سے معمور چہروں سے نظریں ہٹا لیں اور اپنے پاؤں کے قریب پڑے چھوٹے سے کنکر کو اپنے بوٹ تلے لے کر دبانے لگا، جس سے وہ کنکر بھی شور کرنے لگا تھا۔ وہ اس کنکر کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو پہلے ہی ٹوٹ کر اس حال کو پہنچ گیا تھا کہ مزید ٹوٹنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کے پاس ماچس یا لائٹر ہوگا؟ اس کے بے حد قریب سینڈلز کی ٹک ٹک کی چاپ ابھرنے کے بعد نسوانی آواز کی دلکشی جاگی تھی۔ اس کی نظر اپنے بوٹوں سے ہٹ چکی تھی کیونکہ اب عین سامنے وائٹ کلر کی باریک ڈوریوں والے سینڈل میں مقید نازک گداز گلابی پاؤں تھے جن کے ناخنوں پہ پنک کیوٹکس کی گلابیاں بھی ماند لگ رہی تھیں۔ ہیلو، میں آپ سے مخاطب ہوں مسٹر، آپ کے پاس ماچس یا لائٹر ہوگا؟ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے ذرا سا جھک کر چٹکی بجائی تھی۔ اب کی بار وہ اس کے مخروطی ہاتھوں کی خوبصورتی سے بہلا تھا اور چند سیکنڈ کے توقف سے سر اٹھا کر اس کی جھنجھلائی ہوئی صورت دیکھی تھی جو یقیناً پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ کیا آپ بول سکتے ہیں؟ وہ جو اس گہری خاموشی سے خوف زدہ ہو رہی تھی ذرا چبا کر بولی۔ یقیناً، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ تو پھر آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جو ضرورت آپ کو میرے پاس لے کر آئی ہے وہ میں پوری نہیں کر سکتا کیونکہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اس کا انداز اور لہجہ لاپرواہ سا ہو رہا تھا۔ یہ بات آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے۔ وہ نہ جانے کیوں بلا وجہ ہی برہم ہوئی تھی۔ بات کچھ خاص تو نہیں تھی کہ وہ مائنڈ کرتی، وہ اجنبی تھا، اس کی مرضی، جو چاہے کہتا یا نہ کہتا، اس پہ کوئی زبردستی تو نہیں تھی۔ آپ امیر لوگ جی حضوری ہی کیوں سننا چاہتے ہیں؟ یہاں تک کہ اجنبیوں سے بھی۔ یکدم اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی اور وہ اسے طنز کا پتھر مار کر دوبارہ سے سر جھکا کر اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو چکا تھا۔
پاؤں کے نیچے کنکر کی شامت آئی ہوئی تھی اور رباب جہانیہ اس عجیب سے شخص کے جھکے ہوئے سر اور بے نیاز انداز کو دیکھ کر بلکہ گھور کے رہ گئی تھی اور پاؤں پٹک کر مڑ گئی تھی۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور کوکی اپنی فرینڈس کے ساتھ اسے وش کرنے آئی تھی۔ پھر بیٹھے بیٹھے گھر سے باہر سیلیبریشن کا پروگرام بن گیا تھا اور آتے ہوئے بیکری سے کیک بھی پیک کروا لیا تھا، لیکن کینڈل کی رسم نبھانے کے جوش میں کوکی نے ہی رباب کو فٹ پاتھ پر چند گز کے فاصلے پہ بیٹھے آدمی سے ماچس یا لائٹر مانگنے کے لیے دھکیلا تھا، تاہم رباب نے اسے ٹوکا بھی نہیں تھا۔ کینڈل جلانا اتنا ضروری تو نہیں تھا، مگر کوکی کا کہنا تھا کہ جب تک شمع کو گل نہ کیا جائے تالیوں کا مزہ نہیں آتا، اور کوکی کے مزے کو دوبالا کرنے کے لیے رباب اس آدمی کے ہاتھوں بے مزہ ہو گئی تھی۔ واپس آئی تو موڈ خاصا بگڑ چکا تھا۔ کیا اسے منانے بیٹھ گئی تھی؟ کوکی نے گھورا۔ پتہ نہیں کیسا سڑیل سا آدمی ہے، بات بھی یوں کر رہا تھا جیسے پتھر مار رہا ہو۔ وہ غصے سے بڑبڑائی تھی، لیکن کچھ دیر بعد کیک کاٹتے ہوئے اس کا دھیان اس کی طرف سے ہٹ چکا تھا۔ لیکن جب وہ کوکی کے برابر بونٹ پہ چڑھ کے بیٹھی تو نظریں بے ساختہ سامنے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ وہ جھک کر اپنی فائل اٹھا رہا تھا اور یوں ہی سر جھکائے ڈھیلے ڈھالے قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ شام کی سیاہیاں پورے ماحول کے کینوس پہ بڑی سبک رفتاری سے پھیلنے لگی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا اس سیاہی کا اثر اس شخص پہ کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہو رہا تھا۔ مایوسی اس کے قدم قدم سے لپٹی ہوئی تھی، وہ اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی اور وہ اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کے آیا تو عارف کی پریشان صورت نظر آئی تھی، جس پہ اس نے چھوٹتے ہی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ خیریت ہے نا؟ اس نے عارف کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ گاؤں سے تمہاری اماں جی کا فون آیا تھا، گڈی سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اسپتال میں ہے، اس کے بازو پہ چوٹ آئی ہے، شاید فریکچر وغیرہ ہو گیا ہے۔ عارف کی بات سن کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ کھلی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے سر درد کے لیے ڈسپرین افورڈ نہیں کر سکتا تھا، یہ تو پھر فریکچر تھا، اور اس پہ دوہری اذیت کی گڈی کی چھوٹی سی جان پہ تکلیف کا اتنا بڑا عذاب آن پڑا تھا، وہ سوچ کر ہی لرز گیا تھا۔ گڈی میں تو ویسے ہی اس کی جان تھی۔ اور کیا کہہ رہی تھی اماں؟ اس نے کھوکھلے سے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں بلایا ہے، کہہ رہی تھی بچائی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، گڈی کو دیکھ کے پھر سے حوصلہ ہار گئی ہیں۔ عارف اس کی حالت سمجھتا تھا، اس لیے بے حد آہستگی سے بتا رہا تھا۔ ہاں، ہارنے کے سوا ہم لوگ اور کر ہی کیا سکتے ہیں، یا تو حوصلے ہار دیتے ہیں یا پھر اپنی زندگیاں۔ اس نے سر سے ٹوپی اتار کر بیڈ پہ پٹک ڈالی تھی اور خود بھی وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ تم بیٹھ رہے ہو، جانا نہیں ہے کیا؟ ٹائم دیکھو، پہنچو گے کب؟ عارف کو شاید اس سے بھی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ جواباً اس نے جن نظروں سے عارف کو دیکھا وہ سمجھ گیا تھا۔ دیکھو یار، اچھے برے حالات میں ادھار بھی چل جاتا ہے، تو مجھ سے چند روز کے لیے روپے ادھار لے لو، جب نوکری مل جائے واپس کر دینا۔ عارف بڑے سبھاؤ سے اسے مشورہ بھی دیا اور آفر بھی کر ڈالی تھی۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، مجھے کوئی اور حل بتاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ الماری میں میرے روپے رکھے ہیں، چوری کر لو یا پھر ساتھ والے کمرے سے کچھ چرا لو۔ کافی امیر لڑکے ہیں، سونے کی چین، انگوٹھیاں، موبائلز تو مل ہی جائیں گے، چرا کے بیچ آؤ، کافی رقم مل جائے گی، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عارف نے تقریباً استہزائیہ انداز اپناتے ہوئے کہا تھا اور وہ لب بھینج کر اپنے اندر کے ابال کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، تاہم مضبوط سینے کے اس پار بیٹھا بے بس دل اپنی گڈی کی تکلیف پہ تڑپ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بنا ہی اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کا تمام درد اپنی ذات پہ لے لے۔ آخر وہ اس کی شہزادی تھی، وہ اگر گھر پہ ہوتا تو اسے اپنے سینے پہ سلاتا تھا، اور وہ بھی دن بھر چاچو چاچو پکارتے نہیں تھکتی تھی۔ دیکھو، میں سچ مچ تمہیں ادھار دے رہا ہوں، یہ رقم میں نے فلیٹ کے کرائے کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ہر مہینے آسانی سے دیتا رہوں گا، جب تمہارے پاس ہوئی تم واپس کر دینا۔ ابھی تو سب سے زیادہ ضروری چیز گڈی کا علاج ہے، تم یوں بھی مجھ سے غیرت برت رکھ کر دیر مت کرو، یہ ادھار کا لین دین تو ہماری ماؤں کے درمیان بھی چلتا رہتا ہے۔ میری اماں نے تمہاری اماں سے نہ جانے کتنی بار ادھار لیا اور واپس کیا ہے، کیا ہم اپنی ماؤں سے زیادہ اونچی ناک والے ہیں، یا پھر ایسا کرنے سے ہماری شان میں کمی آ جائے گی؟ عارف اسے سمجھا رہا تھا اور وہ عارف کے بے حد اصرار اور مجبور کرنے پہ اس سے رقم ادھار لے کر گاؤں روانہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دوست کے اتنے خلوص اور اپنائیت پہ دل ہی دل میں مشکور ہو رہا تھا۔ چاچو، میرے درد، میرا خون، امی روئیے۔ گڈی نے ہوش میں آتے ہی جب اسے دیکھا تو فوراً سسکتے ہوئے اپنی تکلیف بتائی کہ مجھے چوٹ آئی، درد ہوا اور خون بھی بہا اور امی بھی روتی رہی ہیں۔ وہ بے اختیار جھک کر اسے پیار کرنے لگا تھا۔ اس کے ماتھے اور بازو پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور چھوٹے سے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔
ڈاکٹر سے دوائی لیں گے تو ذرا بھی درد نہیں ہوگا۔ نہیں چاچو درد ہے، وہ ہے کو اے بولتی تھی، ابھی اس کے چند الفاظ ہی واضح ہوتے تھے، باقی الفاظ جیسے آسان لگتا بول دیتی تھی۔ اب انہیں ہوگا ہم درد کو مار کر بھگا دیں گے۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ کاشی مارتا ہے؟ ہاں کاشی کو بھی ماریں گے۔ وہ میری گڑیا کو چھت پہ کیوں لے کر گیا؟ چاچو چھت پہ چڑھ گیا، بچے اس کی بات پہ سے بے ساختہ پیار آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گئی تھی۔ وہ اس کے بیڈ سے اٹھ کے اماں اور بھرجائی کے پاس آ گیا تھا۔ آپ دونوں گھر چلی جائیں، میں یہاں رک جاتا ہوں، اب وہ پہلے سے بہتر ہے، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس نے کرسی پہ چپ بیٹھی بھرجائی کو دیکھا اور اماں کو اشارہ کیا تھا۔ نہیں تم تھکے ہوئے آئے ہو، گھر جا کر نہا دھو کر کھانا کھاؤ پھر آ جانا، بھرجائی نے اسے مشورہ دیا۔ بھرجائی کیا آپ کو گڈی ہم سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا میں اس کا خیال نہیں رکھ سکتا؟ وہ جانتا تھا کہ ایموشنل ہوئے بغیر وہ وہاں سے نہیں جائیں گی۔ اس کی بات پہ فوراً نفی میں گردن ہلائی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو بچہ ماں کے بغیر کیسے سنبھل سکتا ہے؟ انہوں نے توجہ پیش کی۔ اور آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ میرے پاس آسانی سے بہل جاتی ہے، اس لیے سنبھالنے اور دیکھ بھال کے جواز فضول ہے۔ آپ اماں کے ساتھ گھر چلی جائیں، کل آ جائیے گا۔ اماں آپ انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ بہلا پھسلا کر انہیں رضامند کر چکا تھا، لیکن جانے سے پہلے بھرجائی پھر روحانسی ہونے لگی تھی۔ بھرجائی اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ کے آنسو ہمیں بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ خاموشی سے بیٹھے دکھ پھر سے چیخ اٹھتے ہیں، اور اب تو اتنے نڈھال ہو چکے ہیں کہ ایک آنسو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اب بس کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، گھر پہ کاشی اور فانی بھی آپ کے لیے اداس ہو رہے ہوں گے۔ وہ بھرجائی کو کندھوں سے تھام کر تسلی دیتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ بالآخر وہ چلی ہی گئی تھی اور وہ ڈاکٹر سے مل کر گڈی کی کنڈیشن معلوم کرنے لگا، جس کے مطابق اس کے بازو کی ہڈی بہت جلد جڑ جانے کے امکان تھے، کیونکہ ابھی وہ کافی چھوٹی تھی اور ہڈیاں نرم تھیں۔ دواؤں کے متواتر استعمال اور احتیاط رکھنے سے یہ کام مزید آسان ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی تمام ہدایات سننے کے بعد وہ واپس اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ وہ پلکیں مندے سو رہی تھی۔ بھائی چائے لے آؤں؟ امبرین باورچی خانے سے نکل کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ وہ کاشی اور فانی کو لے کر ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ نہیں بھائی، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ان دونوں کو بٹھاؤ اندر اور کپڑے چینج کرو ان کے۔ اب تم لوگ گلی میں کھیلنے کے لیے نکلے تو پٹ جاؤ گے مجھ سے، حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ وہ کاشی اور فانی کو دونوں کو ڈپٹ کر کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ گڈی کو آج ہی ڈسچارج کروا کے لائے تھے اور وہ دونوں گھر والوں کی غفلت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ہی موج مستیوں میں اڑے پھر رہے تھے۔ شرارتوں کی حد دونوں پہ ختم تھی۔ باز آ جانا سیکھا ہی نہیں تھا، محلے والوں کے بھی ناک میں دم کر دیتے تھے اور محلے کی ہر دوسری عورت ان کی شکایت لے کر آ رہی ہوتی تھی۔ وہ ان کو امبرین کی نگرانی میں دیکھ کر خود نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ نماز پڑھ کے واپس آیا تو امبرین بیچاری ہانپ رہی تھی۔ وہ کبھی چھت پہ چڑھ جاتے، کبھی کمرے میں چھپ جاتے۔ بھرجائی اور ناجیہ نے بھی امبرین کی کوششوں میں حصہ لیا تھا۔ ہم دونوں خود نہائیں گے، سیڑھیوں پہ کھڑے فانی نے شرط رکھی تھی، تاکہ شام تک غسل خانے سے ہی نہ نکلو۔ امبرین نے گھورا تھا۔ آپ کو اس سے کیا چاہے ہم ساری رات نہاتے رہے؟ آؤ تمہیں ساری رات میں نہلاتا ہوں۔ اس کی اچانک آمد اور آواز پہ جہاں امبرین نے سکھ کا سانس لیا، وہیں ان دونوں کی شرائط ہوا ہو گئی تھی۔ چاچو وہ ہم تو نیچے آؤ دونوں، دیکھتا ہوں کتنی دیر نہاتے ہو۔ اس کے سخت لہجے پہ دونوں مرے مرے قدم اٹھاتے نیچے آ گئے تھے، اور وہ اپنی قمیض کی آستین فولڈ کر کے تولیہ غسل خانے کی دیوار پر رکھتے ہوئے انہیں لے کر نہلانے گھس گیا تھا۔ باہر چارپائی پہ لیٹی گڈی اپنی تکلیف بھول بھال کر ان دونوں کی درگت پہ خوش ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اکثر جیلس ہوتے تھے کہ چاچو ان سے زیادہ گڈی سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے لیے تو وہ تینوں ہی برابر تھے، آخر تینوں ہی اس کی بھائی کی اولاد تھے۔ آپ کو عارف بھائی نے فون پہ بلایا ہے۔ باہر دروازے پہ عارف کے چھوٹے بھائی نجف نے دستک دے کر پیغام بھی دیا تھا، اور وہ تیزی سے اپنے گھر سے نکل آیا تھا۔ عارف کے گھر کی بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر آ گیا۔ آپ بیٹھیں، ابھی 5 منٹ بعد فون کریں گے، میں آپ کو بلانے چلا گیا تھا اس لیے فون بند کر دیا تھا، نجف اس سے کہتا بیٹھک کا اندرونی دروازہ کھول کر گھر والے حصے میں چلا گیا تھا، اور وہ کرسی پہ بیٹھا فون کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نجف ٹرے میں مشروب کے 2 گلاس لے آیا تھا، جن کی سطح پہ برف کے کیوبز تیر رہے تھے۔ یار اس کی کیا ضرورت تھی، میں ابھی گھر سے چائے پی کر نکلا ہوں، جاؤ واپس رکھاؤ۔ اس نے منع کرنا چاہا تھا، اب میں بوتلوں میں واپس انڈیلنے سے تو رہا، لے ہی آیا ہوں تو پی لے، ویسے بھی گرمی میں پانی کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ٹرے ٹیبل پہ رکھ چکا تھا، اتنے میں فون سیٹ پہ گھنٹی بج اٹھی تھی، ریسیور اسی نے اٹھایا تھا، اور دوسری طرف عارف ہی بات کر رہا تھا۔
تم کل صبح ہی واپس آ جاؤ۔ خیر خیریت اور دعا سلام کے بعد عارف نے عجلت سے کہا، کیوں؟ وہی عام سا فطری سوال اٹھا، تیری جاب کے چانسز لگ رہے ہیں، آج کے اخبار میں 2 اچھی کمپنیوں کی طرف سے ضرورت ہے کا اشتہار لگا ہے۔ ایک کمپنی کو میں بھی جانتا ہوں، میرا کزن بھی اسی کمپنی میں ایک برانچ میں کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی ہی کوئی سفارش چل جائے۔ عارف اس کے لیے متفکر ہو رہا تھا۔ عارف، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ضرورت ہے کا اشتہار دینے والوں کو ضرورت ہوتی نہیں، بس وہ دوسروں کی ضرورت ہے کا تماشا دیکھنے کے لیے اشتہار دیتے ہیں کہ کون غربت سے بدحواس ہو کر کس حال میں ان کے سمت دوڑتا ہے اور نوکری کے لیے ایڑیاں رگڑتا ہے اور وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، اس نے زہرخند لہجے میں کہتے ہوئے عارف کی بات جھٹلائی تھی۔ یار، ٹرائی کر لینے میں کیا حرج ہے، اس نے سمجھایا، حالانکہ تم جانتے ہو ٹرائی ہم نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ امیر لوگ کرتے ہیں۔ عارف اس کے جواب پہ جھنجھلا گیا تھا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ لہجہ خفگی لیے ہوتا۔ ٹرائی کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ صبح آ رہا ہوں کیونکہ اس وقت مجھے کوئی چپڑاسی یا چوکیدار کی نوکری پہ بھی رکھ لے تو میں کرنے کو تیار ہوں کیونکہ مجھے ضرورت ہے، وہ کہہ کے فون رکھ چکا تھا اور وہ وہاں سے اٹھ کے باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے نجف آوازیں دیتا رہ گیا تھا، اس نے جیسے سنی انسنی کر دی تھی۔ 15 گھنٹے آن ڈیوٹی رہنا پڑے گا، دن 12 بجے سے رات 3 بجے شفٹ ہوگی، اگر کر سکتے ہو تو میں یہ جاب تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن کوتاہی کی گنجائش 1% بھی نہیں ہوگی۔ میڈم کیشور جہانیہ کا لہجہ ہر قسم کی نرمی سے عاری تھا۔ میں کرنے کو تیار ہوں، اس نے حامی بھر لی تھی۔ جانتے ہو ذمہ داری بہت بھاری ہے، ریسٹورینٹ ایک پبلک پلیس ہوتا ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کچھ بھی پہ نظر رکھنا اور احتیاط کرنا تمہارا کام ہوگا، اور اسٹاف کی سروس میں ذرا سی بھی مسٹیک پورے ریسٹورینٹ کی ریپوٹیشن خراب کر دیتی ہے، جس کی ذمہ داری تم پہ آئے گی۔ میڈم نے اسے جتایا تھا۔ جانتا ہوں میڈم کہ یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے، لیکن میرے گھر کی جو ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھاؤں گا تو کندھوں کی ذمہ داری نبھ سکے گی۔ بہرحال میرے ڈیوٹی آورز میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، البتہ رات 3 بجے کے بعد اور دن 12 بجے سے پہلے کا میں جواب دہ نہیں ہوں گا۔ اس نے بھی بات واضح کر لینا ضروری سمجھا تھا۔ میڈم نے اس کے اعتماد پہ اسے بطور خاص دوبارہ دیکھا تھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ بے ساختہ پوچھا گیا تھا۔ آپ جیسے معزز شہریوں کے لفظوں میں پینڈو کہا جاتا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، تو تم دیہاتی ہو؟ انہیں دلچسپی ہوئی۔ کسی پینڈو کو عزت بخشنا ہو تو آپ اسے دیہاتی کہہ لیتے ہیں، اور کسی دیہاتی کی عزت کو مجروح کرنا ہو تو اسے پینڈو قرار دے دیتے ہیں، لیکن مجھے آپ دیہاتی کہہ لیں یا پینڈو مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ گاؤں میری شناخت ہے۔ اس کی گفتگو میں ہلکی تلخی میڈم کو بار بار متوجہ کر رہی تھی۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ سامنے بیٹھے آدمی کے سینے میں کوئی شاہکار دھڑکتا ہے جو اس کی باتوں کو اور لب و لہجے کو انفرادیت بخش رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی شاکی لگتے ہو شہر والوں سے۔ شہر والے بھی تو ہم سے بیزار رہتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، تم غلط سمجھتے ہو۔ تو پھر آپ بھی غلط سمجھ رہی ہیں، میں شہر والوں سے شاکی نہیں ہوں۔ میڈم، مسٹر ہمدانی آئے ہیں، انٹرکام پہ اطلاع ملی تھی۔ اوکے، بھیج دو ان کو۔ وہ ریسیور رکھ کے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اوکے اینگری مین، تم سے پھر کبھی فرصت میں نشست ہوگی، فی الحال کچھ کام ہے اور کسی سے ملنا ہے۔ تم کل 11 بجے پہنچ جانا، 1 گھنٹے میں تمہیں ٹوٹلی کام کی نوعیت سمجھا دی جائے گی۔ وہ اسے تسلی بخش جواب دے چکی تھی اور وہ ان کا شکریہ ادا کرتا کھڑا ہو گیا تھا۔ واپس فلیٹ پہ آیا تو عارف اس کا منتظر تھا۔ جاب مل جانے کی خوشخبری پہ وہ اس سے زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ میڈم کیشور جہانیہ کے باب ریسٹورینٹ کے لیے ایک ذمہ دار انچارج کی ضرورت تھی، اور وہ بھی ایک مقررہ مدت تک کے لیے، کیونکہ ان کا پہلا انچارج اپنے فیملی پرابلم کی وجہ سے ملک سے باہر جا رہا تھا، اور جب تک وہ واپس نہ آ جاتا اس کی جگہ کسی نئے انچارج کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کے لیے انہیں اخبار میں اشتہار دینا پڑا تھا، جو اتفاق سے عارف کی نظروں سے بھی گزرا تھا اور اس نے پہلی فرصت میں اسے بلا لیا تھا۔ ضرورت کی انتہا اور نیت کی لگن نے یہ نوکری اس کے نصیب میں رکھ دی تھی۔ بے شک میڈم نے اسے کچھ عرصہ کے لیے عارضی طور پر ہی اپائنٹ کیا تھا، مگر فی الحال اس کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ کم از کم چند ماہ تو روزگار کی سہولت کا سہارا رہتا، اور پھر اس عرصے میں وہ کوئی اور جاب بھی ڈھونڈ سکتا تھا۔ وہ میڈم کیشور جہانیہ کے ریسٹورینٹ انچارج کے طور پر کام کر رہا تھا، اور اس کی 1 ماہ کی کارکردگی میں میڈم کو کافی خوشگوار اور حیران کن تبدیلیاں دیکھنے کو ملی تھی۔ اس نے بہت سی نئی چیزیں متعارف کروائی تھیں جن سے ریسٹورینٹ کی ساکھ پہ اچھا اثر پڑا تھا، اور ینگ جنریشن کے لیے دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ البتہ کچھ رولز پہلے سے بھی زیادہ ٹائٹ کر دیے گئے تھے، جن کی طرف خود میڈم کی بھی توجہ نہیں تھی، مگر اب ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور وہ وقتاً فوقتاً اس کی تعریف کھلے دل سے کرتی تھی۔ لیکن آج انہوں نے پہلی بار اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔
اس نے وال کلاک دیکھا، دن کے 4 بجے کا وقت تھا اور میڈم نے اسے جلدی پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا کرسی چھوڑ کر باہر نکل آیا تھا، پھر ریسیپشن پہ رک کر اپنے ماتحت مینیجر کو کچھ ہدایات دی اور ریسٹورنٹ سے نکل آیا۔ آدھے پون گھنٹے میں وہ میڈم کے آفس پہنچ چکا تھا، وہ بھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اطلاع ملتے ہی اسے اندر بلا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے سامنے والی کرسی کی سمت اشارہ کیا تھا۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ آپ خود چیک کر سکتی ہیں۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ریلیکس انداز میں جواب دے رہا تھا۔ مجھے کل ہی معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے، اس لیے تمہارے لیے ریسٹورنٹ کی طرف سے ہی گاڑی کا انتظام کروایا ہے۔ یہ لو گاڑی کی چابی، جب تک تم جاب کرو گے یہ گاڑی تمہارے استعمال میں رہے گی۔ اس کے علاوہ تمہیں ایک انگیجمنٹ کی ارینجمنٹ کے لیے بلایا تھا۔ دراصل یہ پارٹی کافی جلدی میں طے پائی ہے، کل شام تک تمام ارینجمنٹ ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے اسے چابی تھمانے کے بعد اصل بات بتائی جس کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ پارٹی کس لیول تک ہوگی؟ مہمانوں کی تعداد اور ارینجمنٹ کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک نارمل انگیجمنٹ یا پھر بہت زیادہ ہائی لیول پہ؟ وہ اتنے شارٹ نوٹس پر پریشان نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنے مطلب کے سوال پوچھنے لگا تھا۔ یہ رباب کی ایک بیسٹ فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، وہ شاید کسی میرج ہال میں ارینجمنٹ کروا لیتی، لیکن مہمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، اس لیے رباب نے اسے اپنے ریسٹورنٹ میں انوائٹ کر لیا اور تمام ایکسپینسز رباب افورڈ کرے گی اور اس کے علاوہ بھی۔ لو وہ خود آ گئی ہے، تم سارا مسئلہ خود ڈسکس کر لو۔ اچانک ان کے آفس روم کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی چونکہ دروازے کی سمت پشت تھی اس لیے دیکھ نہیں پایا تھا۔ مام، آپ نے اپنے انچارج سے بات کی؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تم خود کر لو، انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے آدمی کی سمت اشارہ کیا تھا، اور وہ جو اپنی عجلت میں اس آدمی پہ دھیان ہی نہیں دے پائی تھی فوراً اس کی طرف پلٹی تھی۔ مجبوراً وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، سلام میں پہل کرتے ہوئے نظر اٹھی تھی اور وہی نظر چونک بھی گئی تھی، وہی ماچس یا لائٹر مانگنے والی لڑکی، اور رباب نے بھی اسے پہچاننے میں محض 4 یا 5 سیکنڈ لیے تھے، وہی سگریٹ نہ پینے والا آدمی۔ ہیلو، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو دیکھ کر رباب کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ اتنے میں میڈم اپنے موبائل کی رنگ ٹون سنتے ہی کھڑی ہو گئی تھی اور اپنا بیگ بھی اٹھا لیا تھا۔ دیکھو مائی سن، مجھے مسز گیلانی کے ساتھ ایک ویلفیئر پارٹی میں شرکت کرنی ہے، تم بیٹھے ہو، جیسا انتظام کروانا ہے تفصیل سے خود ہی بتا دو۔ وہ رباب کا گال تھپکتی اسے بھی اللہ حافظ کہتی چلی گئی تھی اور وہ دونوں اجنبی دیکھتے رہ گئے تھے۔ پھر وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اپنی ماں کی سیٹ پہ جا بیٹھی تھی۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو ہمارے ریسٹورنٹ انچارج مسٹر حامد انصاری تھے، پھر آپ؟ وہ دانستہ اپنا سوال ادھورا چھوڑتے ہوئے ایک مکمل استفسار چاہ رہی تھی، وہ بھی اس کے تم کون ہو اور یہاں کیسے کا سوالی انداز سمجھ گیا تھا۔ مسٹر حامد انصاری شاید کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر گئے اور 1.5 ماہ پہلے میڈم نے مجھے جاب کے لیے اپائنٹ کیا ہے، اس لیے اب وہ بھی جواب ادھورا چھوڑنے کے باوجود ایک مکمل جواب دے چکا تھا۔ اوہ، پھر تو آج آپ کو میری جی حضوری کرنا ہی پڑے گی۔ وہ اس کی 2 ماہ پہلے والی بات کو درمیان میں لا کر جتا رہی تھی، وہ ابھی اس کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ یہ جی حضوری نہیں، میری جاب ہے۔ جاب بھی تو میرے ملازم کی ہے اور ملازم جی حضوری ہی تو کرتا ہے۔ وہ اپنی اپر کلاس سوسائٹی کی طرح غرور تفاخر میں رہنے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ آج اس اجنبی کے سامنے تفاخر دکھا رہی تھی۔ ملازم وہ ہوتا ہے جو معاوضہ لیتا ہے، اور معاوضہ دے کر جی حضوری کروانا کیسا؟ اس کے اعتماد میں ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی، اور رباب جہانیہ اندر سے حیران رہ گئی تھی کہ اس روز ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ کر انتہائی مایوسی اور مزمل سے انداز میں بھی اتنا ہی پر اعتماد تھا، اور آج اس کے آفس میں اس کے سامنے ملازم کی حیثیت سے بیٹھ کر بھی اتنا ہی پر اعتماد تھا، اگرچہ دونوں ملاقاتوں کی نوعیت یکسر مختلف تھی۔ اس روز وہ اس کا تابع نہیں تھا، جبکہ آج وہ ہر طرح سے اس کا تابع تھا، پھر بھی اتنی خود اعتمادی۔ مجھے کام بتا دیں تاکہ میں تیاری شروع کر سکوں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اسے اپنا جائزہ لیتے پایا تو فوراً اپنا کام کہہ دیا، اور وہ بھی سر جھٹک کر مکمل سنجیدگی سے اپنا کام تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ سنو، وہ ابھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ وہ پیچھے سے پکاری تھی۔ کہیے، اس سے پلٹ کر دیکھا۔ میں جی حضوری کی قائل نہیں ہوں، آپ کی اس روز والی بات کی وجہ سے مذاق کر رہی تھی، آپ کو برا لگا ہو تو آئی فیل سوری فار دیٹ۔ اس دفعہ حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ وہ رباب جہانیہ کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا، جتنی تیکھی اور گھمنڈی وہ دیکھنے میں نظر آتی تھی، اندر سے وہ اتنی ہی نرم گرم مزاج کی مالک تھی۔ کیا آپ کو زیادہ برا لگا؟ وہ اس کی خاموشی پہ قریب آ گئی تھی۔ نو، اٹس اوکے، وہ متوجہ ہوتے فوراً نفی میں گردن ہلا کر اللہ حافظ کہتا چلا گیا تھا۔ اگلے روز شام 6 بجے
وہ پارٹی کی تمام ارینجمنٹ دیکھنے کے لیے خود ریسٹورنٹ آ گئی تھی۔ تب وہ اسٹیج کی آرائش کو کمپلیٹ کرواتے ہوئے ایک آخری اور مطمئن سی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ پورے ہال کا جائزہ لینے کے بعد وہ واپس پلٹا تو سامنے سے آتی رباب جہانیہ کو دیکھ کر ٹھہر گیا تھا۔ کام مکمل ہو گیا؟ جی بالکل، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہال اور اسٹیج دیکھنے پہ اکسایا تھا، اور وہ حقیقتاً اتنی اچھی ارینجمنٹ دیکھ کر خوش بھی ہوئی اور مطمئن بھی۔ کسی چیز کی کمی ہو تو آپ ابھی بتا سکتی ہیں، ابھی 2 گھنٹے کا وقت ہے، مزید بہتر انتظام ہو سکتا ہے۔ نہیں، سب کچھ پرفیکٹ ہے، دیٹ از گریٹ، اس سے برملا سر رہا تھا اور وہ ریلیکس ہو گیا تھا۔ تھینک یو سر، نیچے ایک کپل اپنی ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، آپ پلیز، ایک ویٹر نے آ کر اطلاع پہنچائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، اس نے کہہ کر اب آپ کی سمت دیکھا۔ اوکے میم، آپ سے تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوتی ہے، تب تک میں نیچے جا کر انتظامات دیکھ لوں، وہ اجازت طلب کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں، اس نے سر ہلا دیا اور اپنے بیگ سے گاڑی کی چابی نکالتی ہوئی خود بھی سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی تھی، لیکن کچھ یاد آنے پہ اپنے سے آگے سیڑھیاں اترتے اپنے اس انچارج کو پکارا تھا۔ سنیے جی، کہیے کیا نام ہے آپ کا؟ وہ اس کے سوال پہ پل بھر کو ٹھٹکا تھا، پھر آہستگی سے بتایا۔ سکندر رحمان، کہہ کے وہ رکا نہیں اور فوراً چلا گیا تھا۔ وہ بھی باہر آ گئی، اب اسے گھر سے سب کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ تیار ہو کر آنا تھا۔ خود میڈم کیشور جہانیہ بھی اس ہلکی پھلکی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آ رہی تھی، اور پورا اسٹاف کافی الرٹ تھا، جبکہ وہ خود پرسکون اور مطمئن تھا۔ 2 گھنٹے اس کے دیگر مصروفیات میں گزر گئے تھے۔ رفتہ رفتہ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ وہ کافی مصروف تھا جب عارف کی کال آ گئی۔ خیریت اس وقت؟ ہاں، میں صبح گاؤں جا رہا ہوں، جب میں جاؤں گا تب تم سو رہے ہوگے، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید تم نے کوئی پیغام وغیرہ بھجوانا ہو۔ ارے ہاں، پیغام وغیرہ تو بھجوانا ہے، بلکہ بچوں کے کچھ کھلونے اور کپڑے بھی لے کر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی بھیج دیں، اور اماں جی کو رقم کی بھی ضرورت تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کے فرسٹ فلور پہ کھڑا نیچے گراؤنڈ فلور کو بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ایسا کرتے ہیں کہ میں جب واپس آؤں گا سب کچھ نکال کے ٹیبل پہ رکھ دوں گا، تم لے جانا، یا پھر تم صبح مجھ کو ہی جگا لینا۔ دراصل الماری کی چابی میری جیب میں رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جیسے تمہاری مرضی۔ عارف نے اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ رباب، وہ اسکائی بلو شرٹ والا آدمی کون ہے؟ اس کی عقب سے کسی کی آواز ابھری تھی، مگر اس نے مڑ کر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اس وقت اس نے ہی اسکائی بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہمارا نیا انچارج ہے، وہ جواب دیتی پاس سے گزر گئی تھی، اور اسے پتہ چلا کہ استفسار کرنے والی لڑکی کوکی رباب جہانیہ کی بیسٹ فرینڈ تھی، جو بعد میں بھی 1-2 بار سامنا ہونے پہ اسے بغور دیکھتی رہی تھی، جبکہ وہ لڑکیوں کو دیکھنے سے اور لڑکیوں کے دیکھنے سے خار کھاتا تھا۔ اکثر اس کی نظر نیچے رہتی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ سنی تمہیں پوچھ رہا تھا۔ وہ راہداری سے گزر کر کمپیوٹر لیب میں جانا چاہ رہی تھی جب آئمہ اچانک اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کیوں؟ سنی کیوں پوچھ رہا تھا؟ یہ تو تم اسی سے پوچھ لو، وہ دیکھو ادھر ہی آ رہا ہے۔ ہائے گرلز، اس نے قریب آتے ہی اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ آئمہ بتا رہی تھی تم میرا پوچھ رہے تھے، کوئی کام تھا؟ رباب کو کمپیوٹر پہ اپنی ایک اسائنمنٹ مکمل کرنا تھی، اس لیے جلدی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کچھ کام یوں سر عام بتانے کے بھی نہیں ہوتے رباب ڈیئر، کبھی سوچنے کی زحمت ہی کر لیا کرو۔ اس کا انداز ہی نہیں، آج لب و لہجہ بھی کچھ اور طرح کا ہو رہا تھا۔ وہ رباب کو حقیقتاً اس کا انداز برا لگا تھا۔ میں تم سے بعد میں ملتی ہوں، وہ کہہ کے کمپیوٹر لیب کا دروازہ دھکیل کر اندر چلی گئی تھی۔ آئمہ اور سنی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے، اور پھر وہ آئمہ کے ساتھ کیفے کی سمت موڑ گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ تمام کام نپٹا کر باہر نکلی تو سنی اس کا منتظر کھڑا تھا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اب لنچ ٹائم ہو رہا، میرا خیال ہے ہماری بات لنچ کے دوران ہو سکتی ہے، اتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا، اب تو بھوک سے برا حال ہے۔ دیکھو سنی، کوکی کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے اس کی طرف جانا ہے، تم جو کہنا چاہتے ہو ابھی کہہ دو، پلیز اتنا سسپینس مت پھیلاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس نے خفگی سے کہا۔ میں سسپینس نہیں پھیلا رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں میرے ساتھ لنچ پہ چلو، پھر بات کرتے ہیں۔ سنی بھی ابن ڈھیٹ تھا، یہ الگ بات تھی کہ وہ رباب کے سگے ماموں کا بیٹا تھا، یعنی کزن تھا، لیکن اتنا قریبی اور گہرا رشتہ ہونے کے باوجود وہ اس سے بچ کے رہتی تھی، کیونکہ جو مزاج وہ رکھتا تھا وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر تمہاری بات اتنی ہی اہم ہے تو ابھی کہہ دو، اور اگر نہیں تو پھر گڈ بائی، وہ کہہ کے آگے بڑھ گئی تھی۔ رباب رکو پلیز، وہ لپک کے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی گاڑی کی سمت بڑھ رہی تھی۔ سنی کی بات کو اگنور کر دیا تھا، اور سنی اس کی حرکت پر تل ملا اٹھا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالتے ہوئے میڈم کیشور جہانیہ کے آفس کا رخ کیا تھا، آخر اسے پھوپھی کے سامنے شکایت بھی تو کرنی تھی، جبکہ رباب پہلے اس کی ڈھکی چھپی معنی خیز گفتگو اور بے باک انداز سے چڑھتی تھی، اور اب سرعام اس کے لوفرانہ اور بیہودہ انداز و بیاں سے نفرت کی حد تک خار کھانے لگی تھی۔
وہ حد سے بڑھنے لگا تھا۔ رابی بیٹا بات سنو۔ اسے سیڑھیوں کی سمت بڑھتے دیکھ کر میڈم کشور جہانیہ نے اسے بے ساختہ پکار لیا تھا۔ البتہ رابی سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بے حد سنجیدہ ہیں، ورنہ وہ اسے بہت پیار سے رباب ہی کہتی تھی، اور اس کا یہ نام رباب کافی فیمس تھا۔ ریسٹورنٹ سے لے کر کمپنی کی تیار کردہ تمام پروڈکٹس میں یہی نام استعمال ہوتا تھا۔ قریبی جاننے والے اور اس کے فرینڈز بھی اسے رباب ہی کہتے تھے۔ یس مام۔ وہ سیڑھیوں کی ریلنگ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ان کے قریب آ گئی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کے اس حصے میں بیٹھی تھی جس سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہیے، اتنی احتیاط کیوں کر رہی ہیں؟ تم جانتی ہو نا، چند روز پہلے مسز گیلانی اور مسٹر گیلانی اپنے بیٹے کا پروپوزل لے کر آئے تھے۔ آف کورس جانتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں نے اس پروپوزل سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ لیکن بیٹا، اب ایک اور پروپوزل آیا ہے اور یہاں انکار و اقرار دونوں ہی مشکل میں ہیں۔ میں خود سوچ میں پڑ گئی ہوں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی، بلکہ ڈسٹرب تھی، مگر اپنی ڈسٹربنس کا ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ کس کا پروپوزل ہے؟ اسے زیادہ دلچسپی تو نہیں تھی، پھر بھی پوچھ لیا تھا۔ بھائی صاحب اور بھابھی بیگم آئے تھے، سنی کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے، اور جواب اقرار میں چاہتے ہیں۔ کیا سنی کے لیے؟ وہ یکدم کرنٹ کھا گئی تھی۔ ایسا ہی کرنٹ میڈم کشور جہانیہ کو بھی لگا تھا، لیکن وہ بھائی اور بھابھی کے سامنے اپنے تاثرات چھپا گئی تھی اور رباب سے بات کرنے کا وقت لے لیا تھا۔ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ سنی تمہیں پسند کرتا ہے اور سنی کی خواہش پہ ہی وہ یہاں آئے ہیں۔ کل سنی خود بھی مجھ سے ملنے آفس آیا تھا، لیکن میں آفس میں نہیں تھی، اس لیے اس کی مجھ سے بات نہیں ہوئی۔ لیکن مام، آپ سنی کے کریکٹر کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ وہاں امریکہ میں اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، اور جو کچھ وہ یہاں کر رہا ہے وہ بھی ہضم کر لینے کے قابل نہیں۔ روز اس کی باہوں میں کوئی نیا وجود بکھر رہا ہوتا ہے، اور وہ چلا ہے مجھ سے شادی کرنے۔ نو، اٹس امپاسبل، ٹوٹلی امپاسبل، وہ کہتی ہوئی صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ پیچھے سے انہوں نے پکارا بھی تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ اس نے انکار کرنا تھا سو کر دیا۔ اب اس کی ماں جانتی اور اس کا ماموں جانتا۔ کوکی، میں اس سے شادی کروں گی جو صرف مجھ سے محبت کرے گا، جو صرف میرا ہوگا، صرف میرا۔ وہ نسوانی آواز پہ چونک گیا تھا، اور وہ آواز کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی تو رباب جہانیہ اپنی فرینڈ کوکی کے ساتھ شاپنگ مال کے پارکنگ ایریا سے نکلتی دکھائی دی۔ ان کا رخ شاپنگ مال کے اندرونی حصے کی سمت تھا، اور وہ بھی اسی سمت جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہو سنی۔ محبت اور ہوس تین الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان تین چیزوں میں صرف دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، سنی اور ہوس، کیونکہ محبت ان دونوں چیزوں سے کوسوں دور ہے۔ محبت سنی کے قریب اور سنی محبت کے قریب ہرگز نہیں آ سکتے۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی تھرڈ فلور پہ جانے کے لیے بٹن پش کرتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوئی تھی، اور وہ جو ان کے پیچھے چلا آ رہا تھا اطمینان سے سیڑھیاں طے کرتا سیکنڈ فلور پر آ گیا تھا۔ بڑے دنوں بعد شاپنگ کی ضرورت پیش آئی تھی، اس لیے کچھ خریدنا ہوتا تو وہ اپنے لیے کچھ خریدنا ہوتا تو وہ اتنے مہنگے شاپنگ سینٹر کا انتخاب ہرگز نہ کرتا، لیکن وجہ یہ تھی کہ آج اسے اپنے گھر والوں کے لیے اتنی مدت بعد شاپنگ کرنا تھی۔ موسم بدل رہا تھا اور سرما کی آمد تھی۔ اس کی بہنوں، بھرجائی اور ماں کو یقیناً کپڑوں کی ضرورت تھی۔ بے شک پچھلے سرما کے کپڑے اس دفعہ بھی استعمال ہو سکتے تھے، مگر نئی چیز کا شوق کسے نہیں ہوتا؟ اگرچہ انہوں نے کوئی فرمائش بھی نہیں کی تھی، لیکن وہ پھر بھی گھر جاتے ہوئے سب کے لیے شاپنگ کرنا چاہ رہا تھا، اور اپنی گڈی کے لیے خصوصاً شاپنگ کا ارادہ تھا۔ البتہ کاشی اور فانی کے لیے بیٹ اور بال ہی لے جاتا تو ان کی عید ہو جاتی۔ امبرین اور ناجیہ کے لیے کپڑے نکلوا کے دیکھ رہا تھا جب وہ کوکی کے ساتھ شاپ میں داخل ہوئی تھی، اور اس کی نظر بالکل سامنے کھڑے سکندر رحمان پہ پڑی تھی۔ سکندر صاحب، آپ یہاں؟ وہ قریب آتے ہوئے بے ساختہ بولی تھی، جیسے ایک مرد کا لیڈیز کلاتھ سینٹر میں موجود ہونا کوئی انہونی یا پھر ناقابل یقین بات ہو۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی پینٹ کی جیب سے والیٹ نکالتے ہوئے چونک کر پلٹا تھا اور پھر ان دونوں کو دیکھ کر سلام کیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ سیلز مین کو کپڑے پیک کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ اس کے سمت متوجہ ہوئے حال احوال پوچھنے کی فارمیلٹی نبھانے لگا تھا۔ آئی ایم فائن، لیکن آپ یہاں کیسے؟ اس نے زنانہ ملبوسات کی سمت اشارہ کیا تھا۔ کیوں، کیا میرے گھر میں خواتین نہیں ہو سکتی؟ اس دفعہ وہ ذرا دلچسپی سے بولا تھا۔ تو کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ اس کے آرڈر پہ کلرفل پرنٹڈ گم کاٹن کے اور کچھ ریشمی سوٹ پیس پیک ہوتے دیکھ کر جو اندازہ لگا سکتی تھی وہی کہہ دیا۔ کیا گھر میں صرف بیوی کے لیے ہی شاپنگ ہو سکتی ہے؟ وہ الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں، وہ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ یہ کپڑے کسی ایجڈ خاتون کے نہیں ہو سکتے۔ آئی مین آپ کی ماں کے لیے۔ بے وجہ ہی دونوں بحث میں پڑ گئے تھے۔ ماں اور بیوی کے علاوہ بھی کچھ مقدس رشتے ہوتے ہیں، اور ان رشتوں میں بہن اور بھرجائی کا رشتہ بھی آتا ہے جو ماں جیسا ہی رتبہ رکھتے ہیں۔ اس سے روپے نکال کے کاؤنٹر پہ پیمنٹ کی اور رسید لے کر بیگ تھام لیے تھے۔
اوہ، گویا آپ اپنی بہنوں اور بھرجائی کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں۔ امیزنگ، وہ سن کر حقیقتاً حیران ہوئی تھی۔ اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ بات ہے تو سکندر صاحب، میں نے ہمیشہ مردوں کو خواتین کی شاپنگ پہ گھبراتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کچھ خریدنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، اور جو ڈھنگ ہوتا ہے وہ صرف بیوی کی شاپنگ کے لیے ہوتا ہے، ماں اور بہنوں کے لیے تو وہ… دیکھیے، میں ایک حقیقت پسند آدمی ہوں، اور ایک پریکٹیکل لائف کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ رشتوں اور محبت کو بھی آگے بڑھانے کے حربے آزماتا ہوں، اس لیے یہ سب ضروری بھی ہے اور میری خوشی بھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، اس نے الجھن سے دیکھا، کوکی اس کی فضول کی تکرار سے بیزار ہونے لگی تھی۔ اپنے دھیان میں چلتے چلتے وہ شاپ سے باہر آ گئے تھے، اور دونوں کو ہی خیال نہیں تھا کہ وہ کتنے حساس موضوع پہ کتنی لاپرواہی سے بات کر رہے ہیں۔ میری بات اتنی مشکل بھی نہیں ہے، میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مرد ہمیشہ گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہے، روپے کماتا ہے، اور اپنی کمائی، اپنی محنت اپنے گھر والوں کو ہی دیتا ہے، لیکن اگر اسے دینے میں اچھا طریقہ اور اپنی خوشی بھی شامل کر لے تو اس کمائی اور محنت کے نتائج توقع سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں۔ ماہانہ رقم ماں بہنوں کی ہتھیلی پہ رکھ دینا ہی ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں، کچھ ضرورتیں رقم اور ہتھیلی کے علاوہ بھی بہت اہم اور ضروری ہوتی ہیں۔ لینے والی ہتھیلی ہمیشہ روپے ہی نہیں مانگتی، کبھی کبھی یہی ہتھیلی پیار بھی چاہتی ہے، اس ہتھیلی پہ پیار بھی رکھنا چاہیے، اور ویسے بھی ماں اور بہنیں ہماری ذات کی تعمیر کرتی ہیں۔ تعمیر پہلے ہوتی ہے، تکمیل بیوی بعد میں، اس لیے پہلا درجہ تعمیر والوں کا ہے اور دوسرا تکمیل والوں کا۔ اور ہاں، میں باقی مردوں کی طرح نخرہ کرنا نہیں جانتا، جب گھر میرا ہے، ماں بہن میری ہیں، تو پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں آر کیسا اور بیزاری کیسی؟ کوئی محلے دار تو یہ کام کرنے سے رہا۔ خیر، ہماری بات کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی ہے اور مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ فی الحال آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وہ اچانک ہی اپنی بات سمیٹتا شائستگی سے کہتا چلا گیا تھا، اور وہ دونوں مزید حیران رہ گئی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مرد بھی ایسا سوچ سکتا ہے، شاید اس لیے کہ ان کی سوسائٹی میں یہی رقم اور ہتھیلی والا کام ہی ہو رہا تھا۔ کسی کو خوشی اور پرواہ کرنے کی فرصت ہی نہ تھی، بس اپنے مطلب سے مطلب تھا۔ رباب نے انکار کر دیا۔ سنی کے والد محترم ذاکر حمید ایک دم جیسے اچھل پڑے تھے، جبکہ کیشور جہانیاں یوں ہی سنجیدگی سے بیٹھی رہی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ یہ تو میں نہیں جانتی، البتہ جو کچھ اس نے جواب دیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ در حقیقت وہ ابھی مزید پڑھنا چاہتی ہے۔ تو ہم نے کب پڑھنے سے منع کیا ہے؟ خود سنی بھی تو پڑھ رہا ہے، وہ شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے گی۔ اب کی بار لہجے کو نرم اور شہداگی بناتے ہوئے بولے تھے، لیکن بھائی صاحب، سنی اور رباب کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ اگر شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گی۔ انہوں نے بے حد دو ٹوک اور واضح بیان دیا تھا، جسے سن کر ذاکر حمید کا دماغ ایک دفعہ تو جیسے گھوم کے رہ گیا تھا، پھر کنٹرول کرتے ہوئے بات کو سنبھالنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیشور، یہاں تم غلط کر رہی ہو، تمہیں رباب کو سمجھانا چاہیے۔ سنی اسے پسند کرتا ہے، اور تم خود بھی بچپن سے سنی کو اپنا بیٹا کہتی آئی ہو، اور میں نے بھی رباب کو ہمیشہ اپنی بہو کی نظر سے دیکھا ہے، اور اب جب فیصلے کا وقت آیا ہے تم مکر رہی ہو۔ ذاکر حمید کسی بھی طور پر رباب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ چلتی پھرتی ایک بہت بڑے خزانے کی کنجی تھی، اور وہ یہ کنجی اپنے ہاتھ میں محفوظ کر لینا چاہتے تھے، جس کو محفوظ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، سنی سے شادی، جو خود بھی اس کی دولت کا دیوانہ اور اس کے حسن و خوبصورتی کا شیدائی تھا۔ باپ کو صرف دولت چاہیے تھی، جبکہ بیٹے کو دولت کی باہوں میں لپٹا حسن بھی چاہیے تھا۔ لیکن کیشور جہانیاں استادوں کی بھی استاد تھی، ان کی کچھاڑ سے رباب جیسا ترنے والا حاصل کر لینا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ رباب جیسے ہیرے کی حفاظت ناگن کی طرح کرتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، دوسروں کا احساس انہیں ذرا کم ہی ہوتا تھا۔ میں سنی کو اپنا بیٹا سمجھتی نہیں تھی، بلکہ اب بھی سمجھتی ہوں، اور میں نے حقیقتاً دونوں کی شادی کا سوچا بھی تھا، مگر جو گل وہ اب تک کھلا چکا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہیں۔ وہ میری رباب جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا، اسے اس جیسی ہی لڑکی ملنی چاہیے، فلرٹی اور کرپٹ۔ اتنی سخت بات بھی وہ اتنے نرم میٹھے انداز میں کہتی کہ سامنے والے کا دل بھی دانت کچکچا کے رہ جاتا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو، اس عمر میں کون عیاشیاں نہیں کرتا؟ مرد تو مرد، آج کل تو عورتیں بھی اس کام میں پیچھے نہیں رہتی۔ ہر لڑکی، ہر لڑکا باہوں میں باہیں ڈالے گھوم رہا ہے، ہوٹلز اور کلب بھرے پڑے ہیں آج کل کی نسل کی عیاشیوں سے۔ لیکن بھائی صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میری رباب ایسی نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں یقین اور فخر تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم کون سا ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہو؟ ان کا لہجہ آگ اور بات گولی کی طرح میڈم کیشور جہانیہ کے دل کو فنا کر گئی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں اس لیے ایسا کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کی ماں ہوں، بے شک میں اس کے ساتھ نہیں ہوتی، مگر میرا اعتماد، میرا یقین اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
وہ جس باپ کی اولاد ہے وہ بد کردار نہیں تھا. بد کرداری صرف آپ کی ذات کا حصہ ہے اور یہ بد کرداری میں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی. اور آج کے بعد میں نے آپ کے منہ سے اپنی بیٹی کے لیے کچھ ایسا ویسا لفظ بھی سنا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا. بے شک آپ میری ماں کی اولاد ہے، لیکن ماں کی اولاد کا اپنی اولاد کے لیے کوئی اچھا برا فیصلہ کوئی زور زبردستی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی. اور آپ جانتے ہیں مجھے صرف کہنا ہی نہیں آتا، کرنا بھی آتا ہے. بے حد نرم اور میٹھا بولنے والی میڈم کیشور جہان یہاں غصے میں تپ کر لوہے کی طرح دہک اٹھی تھی اور انگلی اٹھاتے ہوئے انہیں ایک ایک بات باور کروا رہی تھی. رباب میری بھانجی ہے، مجھے اپنی دونوں بیٹیوں کی طرح ہی عزیز ہے. میں اس کے بارے میں غلط کیوں بولوں گا؟ میں تو صرف بات برائے بات کہہ رہا تھا کہ آج کل کی نسل پہ کیسا اعتبار و اعتماد. یہ لڑکے لڑکیاں کیا نہیں کر لیتے، بڑی سی بڑی حد پار کر جانا بھی ان کے لیے مذاق اور دوستی بن چکا ہے. اب یہی دیکھ لو یونیورسٹی میں رباب کے گروپ میں کتنے لڑکے ہیں، دوستی کے نام پہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. ایسا ہی کچھ اگر سنی کرتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. یہ سب کچھ تو وہ محض انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں، ورنہ پیار محبت تو میاں بیوی میں ہی ہوتا ہے. اور رباب بھی سنی کی بیوی نہیں. کیشور جہانیہ نے بات کاٹ کر جملہ مکمل کیا تھا. آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، مجھے ان کو ٹائم دینا اور میں تھوڑی دیر فریش ہونا چاہتی ہوں. پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا. انہوں نے ایک دم صوفے سے اٹھتے ہوئے بات ہی ختم کر ڈالی اور ان کو باہر کا یعنی اب دفع ہو جانے کا رستہ دکھایا تھا. ذاکر حمید کے چہرے پہ تماچا پڑا تھا، مگر اس تماچے کی جلن کو دباتے ہوئے پھر بھی اپنی کوشش سے باز نہیں آئے تھے. فرصت سے بیٹھ کر سوچنا، اس شہر میں ہمارے سوا تمہارا کوئی اپنا نہیں ہے، اور بیٹی کسی غیر کے ہاتھ میں مت دینا. غیر مارتے ہیں تو چھاؤں میں نہیں ڈالتے. وہ کہہ کے چلے گئے تھے. کیشور جہانیہ دانت پیس کے رہ گئی تھی. جب مار ہی دیتے ہیں تو پھر اپنا کون اور پرایا کون؟ مرنے کے بعد دھوپ اور چھاؤں کی فکر سے انسان ویسے ہی آزاد ہو جاتا ہے، پھر کسی اپنے کا احسان لینے کا کیا فائدہ؟ اور ویسے بھی جو میری جڑیں کاٹنے کے در پہ ہوں، مجھے ایسے اپنے ہرگز نہیں چاہیے. انہوں نے نفرت سے سوچ کر سر جھٹکا تھا. چھوٹی سی پکی سڑک شروع ہوئی تو سڑک کے دونوں سائڈوں پہ لگے درختوں کی چھاؤں بھی شروع ہو گئی تھی. ماحول میں خنکی کے باوجود اس نے اپنی سائڈ کا شیشہ نیچے کر لیا تھا. درختوں کے جھنڈ سے پرندوں کی پرشور چیخ و پکار گاڑی ڈرائیو کرنے کے باوجود اس کی سماعتوں کو بہت بھلی لگی تھی. وہ 3 مہینوں بعد واپس گاؤں آیا تھا اور گاڑی اپنے گاؤں کے سمت جانے والی سڑک پہ ڈالتے اسے ایک دم سکون کا احساس ہوا تھا، یوں جیسے وہ کسی محبت اور اپنائیت بھری راہ گزر میں آ گیا ہو. موڈ خود بخود حشاش بشاش ہونے لگا تھا. گاڑی کے سائڈ سے کبھی کوئی تانگا گزر رہا تھا اور کبھی چنگچی رکشا. ان تانگوں رکشوں میں بیٹھے وہ لوگ جو اس کی جان پہچان والے تھے اسے گاڑی میں دیکھ کر آنکھیں پھیلا کر حیران ہو رہے تھے. ایک دو نے تو باقاعدہ ہاتھ ہلا کر اشارے سے پوچھا بھی تھا اور وہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکا تھا. وہ ہمیشہ یا تو اپنے گاؤں کا سفر پیدل طے کرتا تھا یا کبھی کبھار تانگا کو زحمت دینی پڑ جاتی تھی. گاڑی کا سفر پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. حیران تو سب کو ہونا تھا. اڈے سے اپنے گاؤں تک 2 کلومیٹر کا راستہ اس نے بڑی بے دھیانی میں طے کیا تھا. گاڑی کی سپیڈ کافی کم تھی، اس طرح سے چند منٹ کا راستہ بھی کافی طویل لگا تھا. گاؤں کی حدود شروع ہوتے ہی ایک اور سڑک شروع ہوتی تھی جو گاؤں میں داخل ہونے کے لیے معاون ثابت ہوتی تھی. مگر افسوس یہ سڑک کچی اور ناہموار تھی، بلکہ گاؤں کی کچھ گلیوں کا بھی یہی حال تھا. کیونکہ اس سڑک اور گلیوں کی تعمیر کے لیے ملنے والی گرانٹ اکثر ناظم اور نائب ناظم مل کر ہضم کر جاتے تھے اور ریکارڈ لگ جاتا تھا کہ گلیاں اور سڑک تعمیر ہو گئی ہیں، جبکہ گاؤں کے لوگ کچی نالیوں، ٹوٹی پھوٹی سڑک اور گلیوں کی تعمیر ہونے کے انتظار میں ہی رہ جاتے تھے. ہر سال کوئی ٹھیکیدار گلیوں کا جائزہ لینے آتا تھا اور ہمیشہ کے لیے جائزہ لے کر چلا جاتا تھا، مگر حال ابھی تک وہی تھا. وہ کچی سڑک پہ گاڑی ڈالتے ہوئے اپنے حواسوں میں لوٹ آیا تھا. کچھ دیر بعد وہ ہر کھڈے سے جمپ لینے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پہ گاڑی روکے ہارن دے رہا تھا. بڑا سا لکڑی کا دروازہ اماں نے ہی کھولا تھا اور اسے گاڑی میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی. ان کی حیرانی دور کرنے کے لیے وہ گاڑی سے اتر آیا تھا. السلام علیکم اماں. اس نے ان کے سامنے جھکتے ہوئے سلام کیا تو انہوں نے بھیگتی آنکھوں سے دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا. ماں صدقے جائے، میرا پتر کتنے دنوں بعد آیا ہے. وہ اس کی پیشانی اور بال چومتے ہوئے اس کے کندھوں پہ بھی ہاتھ پھیر رہی تھی. چاچو. کاشی اور فانی اسے دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھے تھے. اس نے بے اختیار دونوں کو جھک کر لپٹا لیا تھا. کیسے ہو میری جان؟ انہیں پیار کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا. ایک دم شہزادے ہیں چاچو، آپ کی طرح. فانی نے سینہ تان کر کہا تھا اور بے ساختہ مسکرا دیا تھا. تو پھر جلدی سے دونوں دروازہ کھول لو، میں گاڑی اندر لے آؤں. باہر بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، کہیں کوئی نقصان ہی نہ کر ڈالیں. اس نے دونوں کو تھپکا اور وہ دونوں تیزی سے دروازے کے بڑے لکڑی کے پٹ گھر کی دیواروں تک واک کرتے چلے گئے اور وہ پلٹ کر گاڑی اندر لے آیا.
गुड्डी अभी सो रही थी, इसलिए उसकी चहकार सुनाई नहीं दी थी। नाजिया, अमरीन और भरजाई तीनों उसके करीब आ गई थी। उसे इतने दिनों बाद देखकर सभी बहुत खुश थे, लेकिन सिर्फ भरजाई की पलकें नम थीं। भरजाई, मैं इतने दिनों बाद आप लोगों को खुश देखने के लिए आया हूँ, ये आंसू देखने नहीं। उसने बहुत अकीदत और मोहब्बत से अपना बाजू भरजाई के कंधों के गिर्द फैला दिया था और दूसरे हाथ से उनका सर थपका था। अगरचे वो उनसे छोटा था, मगर हालात ने अपनी उम्र से बहुत आगे और बहुत बड़ा कर डाला था। वो ज़ब्त करते हुए भी ज़ब्त नहीं कर सकी थी और उसके बाजू से सर टिकाए रो पड़ी थी। वो उनकी मौजूदा कैफियत और दुख को अच्छी तरह समझता था। वो जानता था वो उसकी आमद पर रो रही हैं, क्योंकि जब पहले वो अस्पताल से घर आता था तो हैदर भाई, भरजाई के शौहर, उसे देखते ही एक जानदार सा नारा लगाते थे, ओए आया मेरा जवान, मेरा शहजादा, और फिर अपने बाजू फैला देते थे और इतने ज़ोर से उसे अपने सीने से लगाते कि भरजाई मजाक उड़ाने लगती कि इतनी ज़ोर से तो कोई किसी लड़की को भी सीने से नहीं लगाता होगा जितने ज़ोर से वो सिकंदर को सीने से लगाते हैं। और कभी कभी वो हैदर भाई से नज़र बचा के बदला चुका लेता था कि आप क्यों जेलस होती हैं, आपको इतने ज़ोर से सीने से नहीं लगाते इसलिए। और वो शर्मा के रह जाती थी और जो चीज़ हाथ में होती वो सिकंदर की सिमत दे मारती थी, मगर वो हर बार बच जाता था और हर बार हैदर भाई बीच में आ जाते थे। लेकिन आज सब कुछ वीरान था। सब शरारतें, सब खुशियाँ, सब खिलखिलाहटें, सब एक इंसान के साथ मर गई थी। सब घर वालों को एहसास होता था कि जैसे उनके दिल दफन हो गए हों। लेकिन उस सब से हट के भरजाई का तो दिल ही नहीं था, दुनिया भी दफन हो गई थी। और फिर भी वो ज़िंदगी का बोझ कंधों पर छाए हुई थी, महज अपने बच्चों के लिए, उनकी ज़िंदगी की खातिर। अम्मा, सिकंदर को शॉपिंग करने की काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, सुगड़ हो गया है, इसके हाथ पीले कर देते हैं। भरजाई ने उसकी लाई हुई चीज़ों को देखते हुए जानबूझकर छेड़ा था। वो तीनों बच्चों को लेकर अभी अभी घर में दाखिल हुआ था। आप ये मेहरबानी अभी ना ही करें तो अच्छा है, जब मुझे अपने हाथ पीले करवाने हुए तो आपको बता दूंगा। उसने गुड्डी को अपनी बाहों से नीचे उतार दिया था। तुम्हारी मैडम कैसी हैं? भरजाई आज माहौल की अफसरदगी दूर करने का सोचे हुए थी। लाहौल वाला कुव्वत, वो मेरी अम्मा की उम्र की हैं या फिर चंद साल छोटी होंगी। एक जवान जहान बेटी की माँ है। उससे घबरा के कानों को छुआ था। हैं, जवान जहान बेटी? उन्हें खुशी हुई थी। उसने हैरत से भरजाई को देखा कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। आप ठीक तो हैं? उसकी तशवीश पे अम्मा हंसती हुई उठ गई थी। मैं तो ठीक हूँ, तुम ये बताओ मैडम की जवान जहान बेटी देखने में कैसी है? यकीनन खूबसूरत होगी, नकचड़ी सी। हाँ ये तो है, उसने एतराफ़ किया था। कभी तुमसे मिली? हाँ कई बार, बातें भी की हैं। ऑफ कोर्स। और कुछ कहा उसने? भरजाई, वो भरजाई का लफ्ज़ ज़रा लंबा खींच के और दबा के बोला था और जवाबन वो हंस पड़ी थी। ऐसा ही कुछ अमरीन और नाजिया ने भी कहा था और वो औरतों की खुश फहमियों पर सर झटक कर रह गया था। वो इसी सोच में गुम था कि आरिफ ने दरवाज़ा बचाया। वो उठकर बैठक की तरफ चला आया। खैरियत है ना? हाँ मैं सुबह शहर जा रहा हूँ। आरिफ कुछ संजीदा लग रहा था। क्यों, तुम तो शायद एक हफ्ते की छुट्टी पर आए थे। हाँ लेकिन ऑफिस की तरफ से कॉल आई है, मेरा ट्रांसफ़र इस्लामाबाद ब्रांच में हो रहा है। परसों मुझे इस्लामाबाद जाना होगा। लेकिन क्यों, अचानक ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? वो ख़ुद भी आरिफ के ट्रांसफ़र का सुनकर परेशान हो गया था। अचानक नहीं हुआ, मेरा ट्रांसफ़र 6 माह पहले ही हो रहा था, मगर मैंने ये ऑर्डर रुकवा दिए थे। लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। बहरहाल 1.5 साल का एग्रीमेंट है, बाद में वापस तुम्हारे पास ही आ जाऊँगा। अब तो तुम भी एडजस्ट हो ही गए हो, यकीनन तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे भी फ़ोन पे तो तुमसे रब्ता रहेगा ही। आरफ उसे तसल्ली दे रहा था। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन वो शहर ही क्या जिसमें कोई अपना यार ना हो। सिकंदर बेदिल सा हो गया था और आरिफ मुस्कुरा उठा। इसीलिए कहता हूँ यार एक नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम 2 यार तो होने चाहिए। एक बिछड़ जाए तो दूसरे के सामने बंदा उस जुदाई पर रो ही ले। अब तुम भी एक और यार बनाने की कोशिश करो, नहीं तो हमें कहो हम बना देते हैं। आरिफ के लहजे में ज़ौमैनी सी शरारत थी। सिकंदर ने नज़र उठा के उसे घूरा। ये कोशिशें तुम अपने लिए ही करो तो बेहतर होगा। वो उठकर दरवाजे में खड़ी अम्मा के हाथ से चाय के कप लेकर उसके सामने मेज़ पर रखते हुए बोला था। उसके तंज पे आरिफ यकदम हंस पड़ा था। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। खैर तुम कब जा रहे हो? मैं भी सुबह ही जाऊंगा। अगर तुम्हें जल्दी नहीं तो फिर मेरे साथ ही चलना। 8-9 बजे घर से निकल चलेंगे, गाड़ी भी है पास, आसानी रहेगी। ठीक है फिर साथ ही चलेंगे। वो उससे हाथ मिलाकर अल्लाह हाफिज़ कह के चला गया था और वो बैठक से सहन में आ गया। जाकिर, हमीद और सनी ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, मगर रबाब का इकरार में नहीं बदला था। उस पर एक और मुसीबत के किश्व जहानिया भी बेटी की रज़ा में राज़ी थी। लेकिन जाकिर, हमीद की बीवी, बेटियाँ बेटा तिलमरा रहे थे। किश्व जहानिया जब बेवा हुई थी तो तब रबाब 7 साल की थी और ख़ुद किश्व जहानिया भी जवान जहान थी। शौहर का कारोबार
کی کافی مضبوط بنیاد چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنے دکھ سے نڈھالتی جب ذاکر حمید نے خزانے کی دنیا اپنے قبضے میں کرنے کے لیے مدد اور ہمدردی میں ان کے شوہر کا کاروبار سنبھالنا شروع کر دیا تھا، مگر بہت ہی کم عرصے میں انہیں کہیں غلطی کا احساس ہوا تھا، اور ویسے بھی امریکہ جیسے فاسٹ ملک میں رہ کر وہ کتنی دیر تک شوہر کا سوگ منا سکتی تھی۔ چنانچہ بہت جلد وہ خود شوہر کی سیٹ پہ آ گئیں۔ اگرچہ ذاکر حمید نے اپنی ہیلپ دینے کی بہت آفر کی، مگر کیشور جہانیہ کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ سنبھل چکی ہیں اور سب سنبھال سکتی ہیں۔ اس طرح ذاکر حمید ان کے بزنس سے ہٹ گئے تھے، لیکن دل میں بہن کے لیے غصہ اور نفرت لے کر پھر جیسے جیسے وہ کاروبار پھیلاتی گئیں ان کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگے تھے۔ جس دولت کے خواب وہ دیکھتے تھے وہ دولت کیشور جہانیہ بینکوں میں جمع کرتی جا رہی تھی، اور ہر چیز پہ ایک ہی مہر تھی، رباب جہانیہ۔ رفتہ رفتہ ان کی بیوی نے ان کو عقل دلائی کہ رباب نام کا سگنیچر آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ بڑے سے بڑا چیک کیش کرا سکتے ہیں۔ تب ان کی ساری توجہ سنی کی طرف مبذول ہو گئی تھی، جس کے ذریعے وہ یہ چیک اور سگنیچر حاصل کر سکتے تھے۔ سنی ان کا مطلب سمجھ گیا تھا، مگر اپنی فطرت پہ قابو بھی نہیں پا سکتا تھا۔ لڑکیاں اس کی کمزوری تھی، اور احتیاط کے باوجود رباب ہر بار اسے لڑکیوں کے ساتھ دیکھ لیتی تھی۔ آخر ایک روز کیشور جہانیہ نے بزنس وائنڈ اپ کر کے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا، اور ذاکر حمید ہکا بکا رہ گئے تھے۔ انہیں اس فیصلے سے روکا بھی تھا، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے رکنا ناممکن تھا۔ سو اپنے لالچ میں ذاکر حمید بھی ان کے ساتھ ہی پاکستان آ گئے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ رباب کو کوئی اور ہی نہ لے اڑے، جبکہ رباب نے کبھی سنی کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اور آج کل جب انہیں پتہ چلا کہ رباب کے لیے 3 پرپوزل آ چکے ہیں، فوراً وہ بھی پرپوزل لے کے پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں سے کوڑا جواب ملتے ہی ان کی خبیث اور لالچی فطرت عروج پہ چلی گئی تھی۔ انہوں نے سنی کو بلا کر اسے کوئی کام سونپا تھا، اور سنی اس کام کو سن کر بہت خوش ہوا تھا، آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ آج سارے گروپ نے ایک ساتھ اس کے گھر پہ ہلہ بول دیا تھا، اور وہ ان سب کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ لگتا ہے جنگ کا مشن لے کر نکلے ہو تم سب، اس سے ریموٹ سے ٹی وی آف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جنگ کا نہیں، انجوائے کرنے کا مشن لے کر نکلے ہیں۔ تم بھی تیار ہو جاؤ، اٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ آئمہ نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر سائڈ پہ رکھا اور بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے استفسار کیا تھا۔ پہلے سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے ہیں، پھر پی سی چلیں گے، منہ کا ذائقہ ہی بدل جائے، اتنے دن ہو گئے ہیں باہر کھانا کھائے ہوئے، نتاشا نے لاپرواہی سے بتایا۔ کوکی کہاں ہے؟ وہ اپنے مام ڈیڈ کے ساتھ کہیں باہر گئی ہوئی ہے، اس لیے اتنے دنوں سے بوریت ہو رہی ہے۔ ہم سب نے اکٹھے مل بیٹھ کر ہلا گلا کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اب تم بھی مزید تنگ نہ کرو، اٹھو چلتے ہیں، آئمہ نے تیزی سے کہا تھا۔ وقاص، عادی، جبران اور الوینا نے بھی تائید کی تھی۔ مجبوراً اسے حامی بھرنا پڑی، لیکن ریسٹورنٹ کے انتخاب پہ وہ بھی اڑ گئی تھی۔ تم لوگ میرے ریسٹورنٹ چلو گے؟ نیور، آئمہ نے فوراً سختی سے انکار کیا تھا۔ کیوں؟ بس روز روز جانا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ میں خود لے کر جا رہی ہوں، مگر ہم انجوائے کرنے نکلے ہیں تو میں کب روک رہی ہوں؟ لیکن رباب، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ بھی ضد میں آ گئی تھی، اور مجبوراً ان لوگوں کو ہار ماننا پڑی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد 7 افراد پہ مشتمل یہ گروپ باب ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تھا، اور انتظامیہ کو ایک بھرپور ڈنر ارینج کرنے کا آرڈر ملا تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے آفس روم میں جائے نماز پہ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، جب وہ گلاس ڈور دھکیل کر بڑے استحقاق سے اندر داخل ہوئی تھی، اور قدم دروازے کے قریب ہی تھم گئے تھے، اور دل کی دھڑکنیں بھی تھم گئی تھیں۔ وہ سر پہ ٹوپی پہنے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا، اور جس انداز سے وہ بیٹھا ہوا تھا پاؤں کے تلوے تک نظر آ رہے تھے، قریب ہی جوتوں میں موزے ٹھونس کے رکھے ہوئے تھے۔ رباب چاہتے ہوئے بھی واپس پلٹ نہ سکی، اور وہ ہاتھ چہرے پہ پھیرتے ہوئے جائے نماز سمیٹ کر اس کے قریب آ گیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح سلام میں پہل کی تھی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ چونک کر کہتی، واپس پلٹ آئی تھی۔ اب اس سے کیا کہتی کہ اس کے دوست ڈرنک کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہوٹل کے رولز کے مطابق اس چیز کی اجازت نہیں تھی، اور وہ اسی کے متعلق پوچھنے آئی تھی۔ لیکن جب وہ فارغ ہو کر ریسٹورنٹ کے 3 فلورز کا راؤنڈ لینے نکلا تو 2nd فلور پر آ کے ٹھٹک گیا تھا۔ ایک اعلیٰ برانڈ کی شراب کی بوتل کا ڈھکن ایک VIP کیبن کے دروازے کے قریب گرا ہوا نظر آیا تھا۔ اس نے چونک کر ہاتھ کے اشارے سے جونیئر مینیجر کو پاس بلایا تھا، جو ریسیپشن پہ کھڑا تھا۔ یہ کیبن کس نے ریزرو کروایا ہے؟ سر، میڈم رباب نے کروایا ہے، ان کے کچھ دوست بھی ساتھ ہیں۔ میڈم کا لفظ سنتے ہی اس کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ 2 منٹ کے لیے ان کو باہر بلاؤ، اس نے مینیجر کو حکم دیا، اور اگلے چند سیکنڈ میں وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ اگر آپ کو اپنے فرینڈز کو عیاشی کا موقع دینا ہی تھا تو کسی اور جگہ کا انتخاب کر لیتی۔ اپنے ریسٹورنٹ کی ریپوٹیشن خراب کرنے کا کس نے کہا تھا؟
वो अच्छा खासा बरहम हो रहा था। आई एम सॉरी, मैंने इन लोगों को मना भी किया था, मगर मेरे आने से पहले वो ड्रिंक कर चुके थे। मैम, वो कर नहीं चुके थे, बल्कि अभी भी कर रहे हैं। उसने अध खुले दरवाजे से नज़र आते अंदरूनी मंजर की सिमत इशारा किया था, जहां आदि नई बोतल का ढक्कन खोलते हुए खुद सिप लेने के बाद नताशा के मुंह से लगा रहा था। रबाब की नज़र झुक गई थी। वो कितनी ही मॉडर्न सही, लेकिन खुद इन हरकतों से कोसों दूर थी। अलबत्ता दोस्तों को रोकना भी चाहती तो नहीं रोक सकती थी। अब जब ये लोग इस हालत में यहाँ से जाएंगे तो उनको देखने वाले क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे। यही ना कि बाब रेस्टोरेंट अय्याशी का अड्डा है। यहाँ शरीफ लोगों का आना मुहाल है। यहाँ शराब व शबाब का कारोबार हो रहा है। वो तलख हो गया था। गुस्सा उसके चेहरे से वाज़े नज़र आ रहा था। मैंने कहा ना सर, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो लोग यहाँ आकर ये सब करेंगे। मैम, आपको पता होना चाहिए था कि आपकी क्लास के लड़के लड़कियां जब इस तरह रात के 12-1 बजे घरों से निकलकर सड़कों का रुख करते हैं तो अच्छे और नेक इरादे लेकर हरगिज़ नहीं निकलते। और आपको यहाँ आने से पहले ये सोचना चाहिए था कि ये एक रेस्टोरेंट है, क्लब नहीं। बेशक आप मालिक हैं, लेकिन फ़िलहाल जिम्मेदारी मुझ पे है। हर बात के लिए मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि मैडम जहानिया का मुलाजिम मैं हूँ, आप नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रबाब समेत उन लोगों को उठाकर कहाँ फेंक दे जो उसकी जॉब के दुश्मन हो गए थे। वो उसका लाल बब्बू का चेहरा देख रही थी। थोड़ी देर पहले वो कितना नर्म, कितना दिलकश लग रहा था, और अब एकदम अंगारा बना चंगारियाँ छोड़ रहा था। एक्सट्रीमली सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बहरहाल ये लोग जब तक रश कम नहीं हो जाता यहाँ से नहीं जा सकती। इनको अंदर ही रहना होगा। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कस्टमर से भरे पड़े हैं, लिहाजा आप फ़िलहाल वापस जाने का इरादा मत कीजिएगा। ओके, ऐसा ही होगा, वो कहकर अंदर चली गई थी। आयमा ने उसे भी ड्रिंक ऑफ़र की, मगर उसका मूड ऑफ हो चुका था। अपने सामने रखे फ्रेश जूस का ग्लास उठा लिया था। आयमा उसके एहतियात बरतने पर मुस्कुराई थी और आदि ने आंख दबाते हुए आयमा का हाथ चूम लिया था। अलबत्ता गले का हार नताशा बनी हुई थी और अलवीना, वकास और जिब्रान के दिल को लुभा रही थी, लेकिन रबाब के जहन में उसकी डांट गूंज रही थी। रात 2:30 बजे का वक्त था जब वो लोग आगे पीछे रेस्टोरेंट से निकलते चले गए थे, लेकिन रबाब का सर उस कदर भारी और आंखें इतनी बोझल हो रही थी कि सीढ़ियाँ उतरते हुए एकदम पाँव फिसल गया था। वो सीढ़ियाँ, और यकीनन सीढ़ियों से स्लाइड लेती फर्श पे जा गिरती अगर अचानक उसके पीछे सीढ़ियाँ उतरता सिकंदर उसे दबोच ना लेता। लेकिन फिर भी उसका सैंडल पाँव से निकलकर नीचे जा गिरा था। उसने उसे बगौर देखा तो उसकी हालत मशकूक नजर आई थी। दूसरों को मना करने वाली। दिल में नागवारी की लहर उठी थी और उसे कदमों पे खड़ा रहने का होश दिलाया था, मगर वो अपना होश गंवाए हुए थी। मजबूरन वो उसे अपने साथ सीढ़ियाँ उतारता लाया था और उसका सैंडल उठाकर उसके हवाले कर दिया था, और वो यूं ही गिरती पड़ती बाहर निकल आई थी। ग्लास डोर से उसको सीढ़ियों के छोटे से सतून के साथ लड़खड़ाकर सहारा लेते हुए देखा तो बेख्तियार बाहर निकल आया था, मगर वो उसके पहुंचने से पहले ज़मीन पर लुढ़क चुकी थी। उसने तेज़ी से उसे संभाला था कि कहीं चिकने फर्श की वजह से चोट ना आ गई हो। सिक्योरिटी गार्ड भी लपक के करीब आया था। सर, मैम ठीक तो है? वो तशवीश से पूछ रहा था। ठीक होती तो यहाँ होती, उसने नागवारी से कहा, और उसका चेहरा थपका था। पानी, इतनी सर्दी के बावजूद उसे प्यास का एहसास हो रहा था। जाओ पानी लेकर आओ, उसने पलटकर गार्ड को कहा। वो फ़ौरन पानी ले आया था, जबकि वो इस सतून से टेक लगाए बैठी थी। पानी पी लीजिए, उसने ग्लास सामने किया। वो पलके मूंदे हुए थी। मैम, पानी पी लीजिए, उसने ना चाहते हुए भी उसका कंधा थाम के हिलाया था, लेकिन वो इस हद तक गाफिल थी कि हाथ बढ़ाकर पानी का ग्लास नहीं थाम सकी थी, और वो उसे सहारा देकर पछता रहा था। वो काम करने पड़ रहे थे जो वो सोच भी नहीं सकता था। ग्लास उसके होंठों से लगाया तो उसने एक घूंट लिया और पलके उठा के उसे देखा। आंखें नशे के बोझ से गुलाबी पड़ गई थी। ग्लास होंठों से लगा होने के बावजूद वो बोझल शरबती आंखों से उसे देख रही थी। फिर अचानक ग्लास होंठों से हटाया, मगर पानी छलक कर उसकी गर्दन और शर्ट का गिरेबान भगो गया था और वो दोबारा बेसुध हो गई थी। बिल आखिर उसने मैडम की ईश्वर जहानिया का पर्सनल नंबर डायल किया था। आप इस वक्त यहाँ आ सकती हैं? क्यों, क्या हुआ? मैडम, रबाब इस वक्त नशे की हालत में रेस्टोरेंट के बाहर बेहोश पड़ी हैं। मेरे ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, आप आकर उन्हें संभाल सकती हैं। रबाब नशे में? वो यकदम शॉक्ड रह गई। जी, इस वक्त वो मुकम्मल नशे में है। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? उनको यकीन नहीं आया था। आप आ जाएं, क्योंकि ये हो चुका है, मुझे ऑफ़ भी करना है। रुको सिकंदर, होटल से तो तुम पहले ही ऑफ़ हो चुकी हो, यकीनन घर जा रहे होगे। प्लीज़ तुम रबाब को घर ले आओ। अब अगर मैं खुद आऊँ या ड्राइवर को भेजूँ तो 1 घंटा सफ़र में ज़ाया हो जाएगा। लेकिन मैडम, मुझे अपने फ्लैट इसे ड्रॉप करने में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। प्लीज़ इसे ले आओ, मेरा तो दिमाग माउफ हो रहा है। उन्होंने बड़ी आसानी से वो तो उसके गले डालकर फ़ोन बंद कर दिया था, और वो एक हाथ में उसके सिल्वर कलर के सैंडल उठाए दूसरे बाजू से उसे सहारा देते हुए पार्किंग तक लाया था।
اسے میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اچانک ہی گاڑیوں کی سائڈ سے نکل کر کوئی اس کے سامنے آ گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا کزن ہوں، اسے ہی ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں، لاؤ ادھر۔ وہ مزید آگے بڑھا۔ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ ان کے کزن ہیں؟ اس نے سختی سے کہا۔ کیا یہ پروف کافی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں رباب کا ہونے والا شوہر پچھلے 10 گھنٹوں سے کہاں تھا؟ میرے ساتھ زیادہ بکواس مت کرو، اسے میرے حوالے کرو۔ سنی بدتمیزی اور بےہودگی پر اتر آیا تھا اور یہ دونوں چیزیں سکندر جیسے آدمی کو غصہ دلا جاتی تھی۔ اس نے سینڈلز گاڑی کی چھت پہ رکھتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھ کا مکہ گھما کر اس کی ناک پہ دے مارا تھا اور سنی چکرا کے رہ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر تیزی سے لاک کھولا اور رباب کو اندر ڈال دیا تھا۔ اس کے سینڈل اندر پھینکے اور دروازہ انتہائی زور سے بند کر دیا تھا۔ اسے مکہ بھی اس نے اسی لیے مارا تھا کہ اسے خالی ہاتھ ہونے کی مہلت مل جائے۔ وہ گھوم کر اپنی سائڈ پہ آیا کہ سنی اس پہ جھپٹ پڑا۔ تم کون ہوتے ہو اس کو ساتھ لے جانے والے؟ میں اسے لے کے جاؤں گا۔ اس نے دوسرا مکہ مارنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا، مگر سنی بھی اپنا شکار جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ آخر اتنی مشکلوں اور پلاننگ سے تو اس نے اپنے گھناؤنے عزائم کے لیے اسے اس حال تک پہنچایا تھا اور درمیان میں وہ آ گیا تھا۔ وہ ناک اور منہ سے بہتے خون اور تکلیف سے دو زانوں نیچے گرا تھا اور سکندر کو گاڑی وہاں سے نکالنے میں محض 4 منٹ لگے تھے۔ اس نے گاڑی سپیڈ پہ چھوڑ دی تھی۔ جب میڈم نے اپنی بیٹی کو احتیاط سے پہنچانے کا کام اسے سونپا تھا تو اسے ہر حال میں یہ کام احسن طریقے اور پوری ذمہ داری سے کرنا تھا۔ جیسے ہی اس نے انتہائی فل سپیڈ سے روڈ سے یو ٹرن لیا، وہ لڑک کے اس کے کندھے پہ آ گری تھی۔ گاڑی کا توازن بھی بڑی مشکل سے قائم رکھ پایا تھا۔ رباب کا ایک ہاتھ اس کے اسٹیئرنگ پہ رکھے بازو پہ تھا اور چہرہ اس کے شانے سے ٹکا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر پیچھے سے آتی سنی کی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ کر اپنی کوشش تک کرتے ہوئے اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پہ مرکوز کر دی۔ وہ جیسے جیسے اسٹیئرنگ کو حرکت دے رہا تھا، رباب کا ہاتھ بھی اس کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ اسے مصیبت میں پھنسا کر وہ کتنی بے خود نیند سو رہی تھی، اسے خبر ہی نہ تھی کہ باہر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سنی نے اس کی گاڑی کو ٹھوکر مارنی چاہی تھی، مگر وہ مزید سپیڈ تیز کرتے ہوئے آگے نکل گیا تھا۔ اب ان کے پیچھے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنا شروع ہو چکا تھا اور سنی مزید کچھ بھی کیے بنا ہوا ہو گیا تھا۔ اس نے گاڑی میڈم کیشور جہانیہ کے گھر کے روڈ پہ ڈال دی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ ہارن دے رہا تھا۔ بڑا سا وائٹ کلر کا گیٹ چوکیدار نے بڑی پھرتی سے کھولا تھا۔ میڈم جہانیہ اپنے ارد گرد گرم شال لپیٹے پوٹی کب میں قریب ہی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی گاڑی اندر آتے دیکھ کر برق رفتاری سے قریب آئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں تو پریشان ہو رہی تھی۔ وہ سخت تاثرات لیے نیچے اتر آیا تھا۔ آپ کا ایک رشتہ دار مل گیا تھا جو انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ ہمارا رشتہ دار؟ جی ہاں، خود کو ان کا کزن بتا رہا تھا۔ کون؟ سنی؟ نام میں نہیں جانتا۔ تو کیا وہ اس کے ساتھ تھا؟ پہلے تو نہیں، البتہ واپسی پہ اچانک کہیں سے چلا آیا تھا۔ پہلے اس کے ساتھ کون تھا اور اس نے ڈرنک کیسے کی؟ وہ ہر بات ابھی کی ابھی پوچھ لینا چاہتی تھی اور اس سے تمام تفصیل بتا دی، جسے سن کر انہیں غصہ تو بہت آیا، مگر اس وقت وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی اور وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر سکندر کو اشارہ کیا۔ ادھر آؤ، اسے کمرے میں پہنچا دو، میں اکیلی اسے نہیں لے جا سکتی۔ ان کا نیا آرڈر سن کر وہ چکرا گیا تھا، لیکن اس آرڈر سے بچنے کا یا پھر بہانہ بنانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسے رباب جہانیہ کا بوجھ اٹھانا پڑا تھا، لیکن ایک بے خبر حسینہ کو اس کے کمرے تک پہنچانے کے لیے اس نے جیسے اپنی آنکھیں اور دھڑکنیں بند کر لی تھی۔ میڈم جہانیہ خود بھی اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کر انہوں نے رباب کے بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اندر آ کر اسے بیڈ پہ ڈال چکا تھا، لیکن غصے سے دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور اس کے کمرے سے تیر کی طرح نکل گیا تھا۔ میڈم روکتی ہی رہ گئی تھیں۔ موم پلیز بلیو می، میں نے ڈرنک نہیں کیا، میں نے ڈنر کے بعد فریش جوس لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور جوس میں نشہ کیسے آ گیا۔ آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے، میں نے پہلے کبھی ایسی حرکت کی ہے؟ وہ ہوش میں آئی تو ماں کو خاصے برہم موڈ میں دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، لیکن جو کچھ وہ سمجھ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی وہ رباب کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ شراب کا الزام سنتے ہی چکرا گئی تھی۔ جوس میں نشہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ جوس ہمارے اپنے ریسٹورنٹ کا تیار کردہ تھا؟ یہ بات آپ ہوٹل مینیجر اور انچارج سے پوچھیے۔ رباب چڑھ گئی۔ سکندر رحمان کے ہوتے ہوئے ایسی کوتاہی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس نے تو ہماری پہلی کوتاہیوں اور غفلت پہ کافی کنٹرول کیا ہے۔ میڈم جہانیہ کو جیسے یقین تھا۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ وہ ماں اس سے الجھ رہی تھی۔ جب رباب بری طرح الجھ چکی تو اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے تھے۔ آپ فوراً رباب والا پہنچے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کہہ کر ریسیور کیڈر پر ڈال دیا تھا۔
تم نے اسے کیوں بلایا؟ مام، کہیں نہ کہیں آپ کے اسٹاف کی غلطی ہے اور میں اس غلطی کو جان کر رہوں گی۔ رباب تلملائی ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ان کی عدالت میں حاضر تھا۔ یس میم، آپ جانتے ہیں کل رات میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے فرینڈ کا ڈرنک کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ انہوں نے میری اجازت کے بغیر ڈرنک کیا اور مجھے برا لگا۔ کیا دوسروں کی حرکت میں ناگواری کے بعد میں خود یہ حرکت کر سکتی تھی؟ اس کے عجیب سے تفتیشی انداز پہ وہ الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بولیے، آپ چپ کیوں ہیں؟ آئی ڈونٹ نو میم، میں یقین سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی نیچر آپ کے گھر والے ہی جان سکتے ہیں کہ آپ کس حد تک جا سکتی ہیں۔ آپ سیاسی پالیسی سے کام لے کر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ در حقیقت میری کل رات والی حالت جوس پینے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جوس میں یقیناً کچھ ملاوٹ تھی۔ وہ یکدم چیخ اٹھی تھی۔ وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ میڈم جہانیہ کو بیٹی پہ غصہ آیا تھا۔ آہستہ بات کرو مام، آپ اس انسان کی اچھائی دیکھ دیکھ کر فدا ہوئی جا رہی ہیں۔ کیا آپ یہ بھول گئی ہیں کہ غلطی اور کوتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے؟ وہ خود پہ لگائے الزام سے تڑپ رہی تھی اور وہ اپنے آپ پہ الزام آتا دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ نشہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ ہم اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہیں اور غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ آپ کی طرح حواس کھونا ہمیں نہیں آتا۔ غلطی آپ کی طرف سے ہے، میری طرف نہیں۔ وہ بھی چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ اور اگر آپ کی کوتاہی ثابت ہو گئی تو وہ چیلنج پہ اتر آئی تھی، تو میں ہر سزا سہنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی جاب بھی جا سکتی ہے اور آپ کو معافی بھی مانگنا ہوگی۔ میں سب کروں گا، لیکن غلطی آپ کی ہوئی تو معافی آپ کو مانگنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں یہاں یہ اختتام کرتی ہوں فرسٹ پارٹ کا۔ انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ میں کل اپلوڈ کروں گی۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے۔ جس نے بھی پہلے یہ نہیں پڑھا، نہیں سنا، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے یہ ضرور سنیں اور پڑھیں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ اگلا حصہ تو اس سے بھی زیادہ پیارا اور بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں ان کا ایک ہڈن نکاح بھی ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ ہڈن نکاح بیسڈ بھی ناول اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اس ناول کا انتظار کریے اور پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔